बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनह व फ़िल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम आओ बात करें में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। उमूमन मेरे साथ इब्राहिम भाई ये प्रोग्राम किया करते हैं, आज वो अपनी मसरूफ़ियत की वजह से मौजूद नहीं है, तो आज मैंने और आपने मिलकर बातचीत करनी है। आज का टॉपिक बहरहाल एक ऐसा टॉपिक है कि जिसके बारे में पहले जो हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं उनसे मैं जब बातचीत कर रहा था तो मैं उनसे ये कह रहा था कि आज के टॉपिक के हवाले से मेरा नहीं ख़्याल कि लोगों की कोई इतनी ज़्यादा दिलचस्पी होगी, लेकिन इस आज के टॉपिक में मुझे बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है। ये मेरा बड़ा फेवरेट टॉपिक भी है और जिसे कह लीजिए कि शायद मेरी पहली मोहब्बत भी है। तो उसी के हवाले से आज हमने बातचीत करनी है। इंशाअल्लाह आपकी इसके अंदर आरा को भी शामिल करेंगे। आज चूँकि यहाँ पर यूके के अंदर खुसूसी तौर पर एक वर्ल्ड बुक डे का इनेकाद किया गया, बच्चों को स्कूल के अंदर किताबों से मोहब्बत और किताबों से लगाव को उनके दिलों के अंदर पैदा करने की कोशिश की गई। इसी तरह यहाँ पर बहुत एक भरपूर इस हवाले से मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ की गई कि जिनसे किताब के साथ लगाव कम्युनिटी के अंदर पैदा किया जाए। अगरचे बदकिस्मती के साथ हम इस मामले के अंदर भी थोड़ा सा ज़रा पीछे नज़र आते हैं। किताब के साथ ताल्लुक़ के हवाले से मजमूई तौर पर किताब से ताल्लुक़ ज़रा कम होता जा रहा है आजकल के इस सोशल मीडिया के दौर के अंदर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दौर के अंदर, मगर हम कदरे कुछ ज़्यादा ही इस मामले के अंदर भी पीछे नज़र आते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक ये होगा कि किताब से दूरी, इसकी वजह क्या है। इसके अंदर आप हमारे साथ शामिल होकर ये बता सकते हैं कि आपकी फ़ेवरेट किताब कौन सी है, आपने पहली किताब कौन सी पढ़ी, आपकी पसंदीदा किताब कौन सी है, आपके पसंदीदा राइटर कौन से हैं। आप अगर किताब पढ़ते हैं तो आप ये बता सकते हैं कि कौन से टॉपिक्स आपको ज़्यादा पसंद है। आप मज़हब पे पढ़ना पसंद करते हैं, सियासत पे पढ़ना पसंद करते हैं, आप तारीख़ पे पढ़ना पसंद करते हैं, फ़लसफ़ा पढ़ना पसंद करते हैं, और उस हवाले से आपकी कौन सी फ़ेवरेट किताब है, उस हवाले से आप इंशाअल्लाह जो है वो अपनी ख़्याल, अपनी राय जो है वो इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। मैं ज़ाती तौर पर मुझे किताब से शदीद लगाव है और ये मुझे नहीं पता कि कब कैसे ये लगाव हुआ, लेकिन बचपन से ही मुझे याद है कि जब मैं मदरसे के अंदर गया तो वहीं से जब सबसे मेरा एक मशगला और पसंदीदा जो एक शुगल होता था वो किताब का मुताला होता था। मुझे याद है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गरीक रहमत करे मेरी नानी साहिबा को, चूँकि मेरा बचपन उनके पास गुज़रा, तो जब मैं वापस भी आता, घर के अंदर भी आता, तो मेरे हाथ में कोई ना कोई किताब होती थी। और ये किताब कोई ये नहीं कि मतलब कोई हमेशा कोई मज़हब के हवाले से या दीनियात के हवाले से होती थी, वो तो हम मदरसे के अंदर पढ़ते ही थे और वो एक सिलसिला जारी रहता था। ये जो कोर्स की कुतुब से हट कर किताबें होती थी उस वक़्त बचपन के अंदर एक बड़ा रिसाला, शायद आप में से बहुत सारे नाज़रीन ऐसे होंगे कि जिन्होंने बचपन के अंदर या अपनी ज़िंदगी के किसी हिस्से के अंदर उस रिसाले को पढ़ा होगा, उसके आपकी नज़रों से गुज़रा होगा। तालीम व तरबियत एक बड़ा प्यारा, एक बड़ा ख़ूबसूरत जो है वो रिसाला होता था, और वो मैं बड़ी कोशिश होती थी कि उसके जो पुराने भी शुमारे कहीं से मिल जाएं तो उनको लेके पढ़ना। इसी तरह कुछ जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के डाइजेस्ट वगैरह होते थे, उसमें एक रूहानी डाइजेस्ट होता था, एक किसी तरह जासूसी के हवाले से कुछ जो है वो एक बड़ा एक सीरीज़ चलती थी, इमरान सीरीज़ और इस तरह की मुख्तलिफ़। तो मैं जब भी घर में आना तो मेरी उठते बैठते मैं उसको पढ़ रहा हूँ, तो नानी अम्मा कहा करती थी मेरी वालदा से कि इसकी जो है ना, इससे किताब छीन लो, इसको कहो कि ये क्या, इसकी नज़र कमज़ोर हो जाएगी, ये इतना ज़्यादा किताब के अंदर रहेगा, इतना इसको पढ़ता रहेगा, इसकी नज़र कमज़ोर हो जाएगी। तो मैं छुप छुप के जो है वो पढ़ा करता था किताब भी। और यही सिलसिला इवन जब हम मदरसे के अंदर थे तो मुख्तलिफ़ मदारिस से और मुख्तलिफ़ असातिज़ा से पढ़ने का इत्तेफ़ाक़ हुआ, तो वहाँ पर एक ये चीज़ होती कि एक पाबंदी होती है। एक मुख्तलिफ़ मदारिस में से एक मदरसा जिसके अंदर मैंने कुछ वक्त गुजारा, तो वहाँ पर पाबंदी होती थी हमारे ऊपर कि आप कौन सी किताब पढ़ सकते हैं, कौन सी किताबें आप नहीं पढ़ सकते। और मेरी ये आदत है कि मैंने तो अब एक शौक़ था कि सभी को पढ़ना है, और उसमें ऐसी ऐसी किताबें और ऐसे ऐसे नाम कि जिनके ऊपर मतलब बहुत बड़े बड़े एतराज़ किए जाते थे, इल्मी शख्सियात हैं मगर वो मुमकिन है कि किसी दूसरे स्कूल ऑफ थाट से उनका ताल्लुक़ हो, मुख्तलिफ़ नज़रियात रखने वाले हों, तो बड़ी पाबंदी थी कि आपने उनकी किताब को या अपने इस मखसूस हलके के से हट कर किसी और किताब को हाथ नहीं लगाना।
تو میری یہ کوشش ہوتی تھی کہ ہر کسی کو پڑھا جائے مختلف مکاتب فکر کے حوالے سے. تو مجھے یاد ہے کہ مجھے اس پہ بھی کئی مرتبہ سزا ملی کہ میرے کتابوں سے مختلف جو مکاتب فکر کے جو اسکالرس تھے ان کی کتابیں نکل آیا کرتے تھیں اور کہا جاتا تھا کہ تم یہ ان کو کیوں پڑھ رہے ہو, تمہیں تو بس یہ اس کو پڑھنا چاہیے, اس کو نہیں پڑھنا چاہیے, اس کو نہیں پڑھنا چاہیے. تو یہ میری کچھ اپنی یادیں ہیں. انشاءاللہ اس حوالے سے مزید میں کچھ ذکر کروں گا, کچھ اپنی فیوریٹ کتابوں کا اور ان کے اقتباسات آپ کے ساتھ جو ہے وہ انشاءاللہ رکھوں گا. اور آپ سے بھی یہی توقع ہے کہ اگر آپ پڑھتے ہیں کتاب تو اس حوالے سے اپنی کوئی فیوریٹ کتاب یا فیوریٹ رائٹر یا کوئی آپ کو بچپن کی جو کتاب کوئی پسند ہو تو آپ ہمارے ساتھ اس کے حوالے سے اپنے خیالات کے اظہار کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک ہمارا جو ایک پروگرام یہاں پہ ہوتا ہے بزم سخن کے حوالے سے, اس کے ہوسٹ سہیل زرار صاحب موجود ہیں, ان کو بھی شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم سہیل بھائی. وعلیکم السلام, کیسے بھائی جان؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ, اللہ کریم کا کرم. آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے, بالکل ٹھیک ٹھاک, بالکل ٹھیک ٹھاک. اچھا, آج ہم چونکہ کتاب کے حوالے سے بات چیت کر رہے ہیں اور کتاب کا ایک دن بھی یہاں پہ منایا گیا آج, تو آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا دیکھتے ہیں کہ کتاب کے ساتھ ہمارا تعلق, اس سے کمی, اس کی وجوہات کیا ہیں, کتاب سے دوری کی وجوہات؟ بہت شکریہ امام صاحب. اصل میں آپ نے جو حوالہ دیا ہے اپنی ذات میں, وہ حوالہ خود اتنا مضبوط ہے کہ جس پر نہ صرف بات کرنے کے لیے کتابوں پہ کتابیں لکھی جا سکتی ہیں بلکہ تبصروں پہ تبصرے ہو سکتے ہیں. جی. کتاب کا جو حوالہ ہے وہ اب بہت کمزور ہو گیا ہے. جی. اور یہ اصل میں ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ ہے, اور خاص کر ہمارے ایشین معاشرے کا, پاکستانی معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ ہم بہت جلدی بہت سی ایسی چیزوں کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں جو نئی آئی ہوتی ہے. یعنی اگر ہم میڈیا کے دور کو دیکھیں یا سوشل میڈیا کے دور کو دیکھیں تو وہ ہمارے یہاں زیادہ تیزی سے اڈاپٹ ہو گیا. اس کے برعکس اگر ہم برطانیہ کے معاشرے میں جہاں ہم رہتے ہیں وہاں دیکھیں, آج بھی رجحان ہے لوگوں کے اندر کتاب پڑھنے کا. لائبریریز میں جب بھی جائیں آپ کو بندے نظر آتے ہیں, لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, کتابیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. بلکہ لائبریری تو خیر شاذ و نادر لوگ ٹرینوں سے وہاں دیکھیں کوئی شخص بھی دوسرے سے متعلق نہیں ہوتا, وہ صرف اپنی کتاب کی طرف, اپنے کام کی طرف توجہ دے رہا ہوتا ہے. اور موسٹلی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ نئی نئی کتابیں جو آتی ہیں اس کی طرف ان کا رجحان پڑتا ہے. نہ صرف یہ بلکہ ہم اسکولوں میں دیکھتے ہیں, آج ہی دیکھا کہ جو بک ڈے منایا گیا ہے اندر بڑی تعداد میں بچوں کو پلیز ہینگ اپ. اچھا, شاید آپ کی کال جو ہے وہ کٹ گئی ہے, اب دوبارہ پھر ہمارے ساتھ شامل ہو سکیں گے. انشاءاللہ آپ سے بات چیت کا یہ سلسلہ ہم جاری رکھیں گے. باقی ناظرین کرام, جو ہم مختلف کتابوں کے حوالے سے بات چیت کر رہے ہیں, مجھے ایک کتاب جو ہے وہ مختلف شوق ہوتے تھے کہ مختلف جو ہے وہ کتب کو پڑھا جائے. اس میں جو ایک سیاست کے حوالے سے بھٹو صاحب کی ایک کتاب تھی, اور اسی طرح ان کے ایک بڑے قریبی شخص, انہوں نے ان کی زندگی کے حوالے سے ایک کتاب لکھی تھی. وہ اس وقت مجھے بڑی پسند ہوتی تھی کہ خاص طور پہ انہوں نے جیل کے اندر بھٹو صاحب نے جو کتاب لکھی اور کس طرح سے غالباً نام تھا کہ اگر میں قتل ہو گیا, تو اس حوالے سے ان کی جو تحریر تھی, ان کے اپنے جو خیالات اظہار تھے, جو بیت رہی تھی, وہ بڑی دلچسپ تھی. ایک اور مجھے آپ بیتی بہت زیادہ پسند آئی, اس کا میں ذکر کرتا ہوں. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں, ان کو شامل کرتا ہوں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی امام صاحب, میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ بھائی میرا بیٹا نا اپنی تنخواہ 10 پاؤنڈ اللہ نے نہ کٹنا ہے, تو بھائی کتنا بہتر لگنے نا. اچھا چلو میں انشاءاللہ 10 سانسوں کی, ٹھیک ہے. بہت شکریہ اس میں شامل ہوئے ہو, جزاکم اللہ خیراً. اس پہ ظاہر ہے اس طرح کے جو سوالات ہیں ان کو ہم پروگرام کے آخر میں کچھ ذکر بھی کر لیں گے, اور ویسے جو پروگرام جستجو ہوتا ہے اس میں ہم زیادہ اس طرح کی چیزوں کو جو ہے وہ شامل کیا کرتے ہیں. تو آج کتاب کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے. ہمارے ناظرین میں سے ہم دیکھیں گے کہ کون کون کتاب کا ذوق اور شوق رکھنے والے ہیں اور کس طرح سے کتاب کے ساتھ دلچسپی رکھنے والے ہیں, ان کو بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ شامل کرتے رہیں گے. سہیل بھائی دوبارہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کے ساتھ جو بات ہو رہی تھی اسی کو آگے بڑھاتے ہیں. السلام علیکم سہیل بھائی. وعلیکم السلام. امام صاحب لائن کٹ گئی تھی. اصل میں بات میں یہ کر رہا تھا کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ جو رغبت دلائی جاتی ہے کتاب سے, جی وہ اپنی جگہ موجود ہے. اور آج بھی وہ بک ڈے جو منایا گیا اس میں ہم بچوں کا دیدنی شوق دیکھ رہے تھے کہ کس قدر محبت سے, خلوص سے انہوں نے کل سے تیاریاں شروع کی ہوئی تھی. یہ چیز ہمیں اصل میں لانی چاہیے. اور کتاب سے ہم کیوں نہ محبت کریں,
کتاب تو ہماری اصل پہچان ہے، ہماری تو اصل پہچان ہی کتاب ہے، ہم تو کتاب سے جڑے بغیر رہ ہی نہیں سکتے. یہی بات. اچھا اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھتے ہیں جو کہ آپ کا شعراء سے ادیبوں سے ایک تعلق ہوتا ہے، آج کل تو صورتحال یہ ہے کہ وہ کتاب لکھتے ہیں اس میں بہت کم ہی جو ہے وہ 300-400 چھپوائیں گے، کیونکہ معلوم ہے کہ شاید جو ہے وہ بھی بکے یا نہ بکے. میں اگلے دن پڑھ رہا تھا کہ KPK کے اندر پچھلے 3 سالوں کے اندر درجنوں کتابوں کی دکانیں بند ہو گئی ہیں. تو یہ مطلب وہ جو کتاب لکھنے والے ہیں ان کا بھی اس حوالے سے ایک جو ہے وہ ایک طرح سے دل شکنی ہو رہی ہے. وہ خود بالکل اصل میں کتاب چھاپنے کے شوق سے زیادہ کتاب پڑھنے کا شوق ہمیں جو ہے نا وہ فروغ دینا ہوگا. جب تک ہم کتاب پڑھنے کا شوق فروغ نہیں دیں گے، جب تک ہم کتاب کو لوگوں کی طرف توجہ نہیں دلائیں گے، جب تک کتاب چھاپنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جان ایلیا نے کہا تھا کہ جن کو پڑھنا چاہیے وہ لکھ رہے ہیں. یہ کلمیہ ہے ہمارا کہ ہماری کتابیں، وہ لوگ بہت سے ایسے احباب ہیں جن کی کتابوں پہ کتابیں آئے جا رہی ہیں، گھروں میں ڈھیر لگے ہوئے ہیں، وہ لوگوں کو بانٹنے پہ تلے ہوئے ہیں، لیکن پڑھنے والا تیار نہیں ہے. لیکن اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ مشتاق احمد یوسفی صاحب جیسا آدمی جس کی صرف 4 کتابیں آئی ہیں، 5ویں کتاب بہرحال وہ مستند حوالوں نہیں ہے، اس کے اندر بہت سی چیزوں پہ ان کو خود بھی اعتراضات تھے، تو 4 کتابیں اگر ہم ان کی مستند مان لیں، وہ 4 کتابوں کا عالم یہ ہے کہ دنیا کے کسی خطے میں آپ چلے جائیں آپ کو وہ کتاب ضرور ملے گی. کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے اندر اتنا مواد رکھا ہوا ہے قاری کے لیے، وہ جب جب پڑھے گا اس کا دل چاہے گا. اسی طرح ہم اپنی مذہبی کتابوں کے حوالے سے دیکھیں تو اس کے اندر اتنا کچھ موجود ہے کہ وہ سب پڑھیں گے. لیکن میرا خیال ہے تھوڑا سا ہم یہ تھوڑا سا اس کو ہم چھوٹ دیں گے اس حوالے سے کہ کیونکہ سوشل میڈیا اتنا ایکٹیو ہو گیا ہے، ہر چیز آپ کو آن لائن اویلیبل ہے، ہر چیز آسانی سے موجود ہے، کتاب کو ہر وقت کیری کرنے کی آپ کھکیڑ سے بچ گئے، تو آپ لوگ عموماً اس کو دیکھ لیتے ہیں. تو وہ ایک کتاب کا ہی دوسرا رخ تو ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ کتاب نہیں ہے. لیکن اب آپ دیکھیں گھروں میں لوگوں کے لائبریریاں نہیں ہیں. پہلے کتنے گھروں میں لوگ اپنے جو ہے کتابیں لگاتے تھے، سجاتے تھے، کتاب سے تعلق رکھتے تھے. وہ اس لیے کہ اب ایک کتاب آپ کے موبائل میں سمٹ کے آ گئی ہے اور اب آپ اس کو پڑھ رہے ہیں. تو کم سے کم اتنا بھی تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی بات ہے، اتنا تو رہنا چاہیے. صحیح. اچھا اگر آپ کی اپنی کچھ فیورٹ کتابیں ہیں ان کا اگر آپ ذکر کریں، کوئی بچپن کے اندر جو بڑی شوق سے، میں اپنا ذکر کر رہا تھا کہ تعلیم و تربیت، وہ جو ایک رسالہ ہوتا تھا بچوں کا ماہانہ ہوتا تھا، بڑا میں ذوق و شوق سے اس کو پڑھا کرتا تھا. دیکھیں ہم نے تو نونہال اور ساتھی رسالے سے پڑھنا شروع کیا. صحیح ہے. بچپن میں وہ ہم نے دیکھا، پھر اس کے بعد بڑے شوق سے الف لیلا کی جو پوری کہانی تھی وہ پڑھی ہم نے، بڑے شوق سے پڑھی اس کو. پھر اس کے علاوہ ہم نے، کیونکہ ہم خوش نصیب تھے کہ ہمیں کچھ ایسا بچپن سے اسلامی لٹریچر مل گیا جس میں بناؤ بگاڑ اور دوسری کتابیں جو مولانا مودودی کی موجود تھیں، اس کے علاوہ جو اور لٹریچر تھا ہمیں میسر تھا، تو ہم نے وہ کتابیں پڑھنا شروع کی. تو اصل میں وہ دلچسپی پیدا ہوئی، اس سے آپ کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے. مذہبی کتابیں تو کہیں کہیں، یا جو ہماری جو نصاب کی کتابیں ہوتی ہیں اس میں تو کچھ خشک ہوتا ہے، بچے کے لیے تھوڑا سا خشکی بھی ہوتی ہے، آدمی سوچتا ہے اس کو کیا پڑھے. لیکن اس میں بھی جب ہم دیکھتے ہیں کہ اچھے اچھے افسانے موجود تھے، اچھی اچھی کہانیاں موجود تھیں، سبق آموز کہانیاں موجود تھیں، تو وہ پڑھ کے ہماری دلچسپی اس سے بڑھتی تھی. اور خاص کر آپ دیکھیں نا قصص الانبیاء آپ نے پڑھے ہوں گے، قصص الاولیاء پڑھی ہے، یہ سب قصے اسی میں تھے. یہیں سے تو پڑھ پڑھ کے ہمارے دل میں آئے نا، انبیاء کے قصے پڑھے حضرت آدم سے لے کر یہاں تک کے. بچپنے کا ایک الگ فارمیٹ ہوتا تھا، اب جو اس عمر میں ہمارے پاس آ رہا ہے وہ مختلف ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کتاب سے دور ہم شاید ہوئے ہیں، لیکن ہمیں ابھی بھی وقت زیادہ نہیں گیا ہے. ہم لوگوں کی توجہ اور خاص کر نئی نسل کی توجہ اس طرف دلا سکتے ہیں کہ وہ کتاب سے جڑے. جڑنا بہت ضروری ہے. بہت خوبصورت آپ نے جو ہے وہ میسج بھی دیا ہے اور آپ بھرپور طریقے سے اس میں آپ نے اپنی رائے کا اظہار بھی کیا ہے. بہت شکریہ آپ شامل ہوئے، جزاکم اللہ خیراً. ہمارے ساتھ ایک اور یہاں پہ آپ پروگرام دیکھتے بھی ہیں سیاست کے حوالے سے، اور سگنیچر ٹاک، اس کے ایک اہم ہوسٹ اور گیسٹ سید مجتبیٰ صاحب وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیا حال ہے امام صاحب؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، اللہ کریم کرم. شاہ صاحب آپ سنائیں، آپ کی مزاج گرامی سب خیر خیریت ہے؟ الحمدللہ بالکل دعائیں ہیں آپ کی. الحمدللہ. اچھا آج ہم کتاب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسکول کے اندر تو بچوں کو ایک ذوق دلایا جاتا ہے، کتاب سے ایک رغبت دی جاتی ہے. ہر ہفتے بچے کو ایک بک ملتی ہے کہ آپ نے کورس بک کے علاوہ اس کو اپنے گھر میں بھی پڑھنا ہے، اور پھر یہاں ایک خاص دن اس حوالے سے خصوصی طور پہ اس کا اہتمام کیا جاتا ہے.
تو آپ کا خیال ہے کہ ہمیں اپنے گھر کے اندر بھی کچھ ایسا ماحول کریٹ کرنا چاہیے کہ جس سے مزید بچے کا شوق اور لگاؤ کتاب کے ساتھ وابستہ ہو؟ دیکھیں، سب سے بڑی بات تو یہ کہ مطلب پیپر اسپیسیفک کتاب کی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو اب اس کے جو ہے طریقہ کار بہت سارے نکل آئے ہیں. لوگ بک ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، اس کے علاوہ کنڈلز وغیرہ اس میں آ جاتے ہیں. تو جنہوں نے کتاب پڑھنی ہوتی ہے وہ تو کتاب پڑھتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ والدین کو چھوٹی عمر میں جو ہے بچوں کو کتب بینی کا جو ہے کی عادت ڈلوانی چاہیے. صحیح ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کی جو اس وقت آور ہے، جو ڈیوائسز آ گئی ہیں، یہ جو اب فرسٹ جنریشن سیکنڈ جنریشن کی صورت میں اسمارٹ فون، لینڈوز، پتہ نہیں کیا کیا ڈیوائسز کے نام بھی نہیں پتا جو اتنے سارے ہیں. اس کے بعد اب یہ بچے بہت جلد باز ہو گئے ہیں. اب یہ اسپیسیفک انفارمیشن کی طرف زیادہ بھاگتے ہیں. تو اس کے نتیجے میں جو ہے جو انفارمیشن کو چاہیے ہوتی ہے اس کی وجہ سے وہ جو براڈر انفارمیشن جو ہوتی ہے اس سے محروم ہو جاتے ہیں. یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھروں کے اندر جو ہے کتاب کتب بینی کا شوق کو فروغ دیں. لیکن یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ اگر بچے خود والدین کو کتب بینی کرتے ہوئے دیکھیں گے. اگر والدین خود اسمارٹ فون لے کے بیٹھے رہیں گے تو میرے خیال میں آپ کچھ بھی کوشش کر لیں وہ بات بنے گی نہیں. اچھا، اگر ہم پاکستان کے حوالے سے تھوڑا سی بات کریں تو ایک ایرا گزرا ہے جس کے اندر قدرت اللہ شہاب ہوں، ممتاز مفتی ہوں، اسی طرح آپا قدسیہ بانو، اور اسی طرح جو ہے وہ اس کے اندر نسیم حجازی اور اس طرح کے مختلف ناول نگار بھی اور رائٹرز بھی لے گئے کہ جنہوں نے ایک طرح سے اپنے سحر میں ایک نسل کو لے لیا تھا. اب اس وقت کچھ اس چیز کی بھی کمی نہیں ہے کہ وہاں پر کچھ تو پڑھنے والوں کی اور شاید کچھ لکھنے والوں کی بھی کچھ اس طرح کا کوئی پھر چیز نظر نہیں آتی کہ جو ایک سحر انگیز ہو اور پوری ایک نسل کو جو ہے وہ اپنے سحر میں جکڑ لے. دیکھیں اس کی پھر وہی جو بات پہلے کی ہے کہ یہ جو جنریشن چینج ہوئی ہے اسی کی وجہ سے آپ کو اس طرح کی جو شخصیات ہیں اب ناپید نظر آتی ہیں. اگرچہ ایسا نہیں ہے، اردو ادب میں ابھی بھی بہت کام ہو رہا ہے. تو آپ نثری کو چھوڑ دیں، ایسے شاعر کراچی اور لاہور میں اردو زبان کے سامنے آ رہے ہیں جو ایسے انقلابی شعر کہتے ہیں اور بالکل جدید شاعری کرتے ہیں. ماضی کی شاعری وہ جو عشق و محبت والی شاعری ہوتی تھی اس سے ہٹ کے جو ہے بڑی جدید قسم کی شاعری. تو کہنے کا مقصد ہے کہ اردو ادب میں بہت کام ہو رہا ہے، لیکن اس پیمانے پہ اور اتنی بڑی شخصیات اسی لیے سامنے نہیں آ رہی کہ یہی کتب بینی کے شوق کا فقدان ہے. جب آپ کی انفارمیشن اسپیسیفک ہوگی اور آپ براڈر انفارمیشن نہیں لیں گے کتابوں کے ذریعے تو پھر آپ کی جو سوچ جو باہر آتی ہے وہ بھی محدود ہوتی ہے. تو اسی لیے یہ اس طرح کے بڑے بڑے نام اب آپ کو ناپید نظر آ رہے ہیں. صحیح ہے. بہت شکریہ شاہ صاحب، آپ آئے اور آپ نے ہمارے ساتھ شمولیت اختیار کی، اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا. بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیراً. اچھا ناظرین کرام، کتاب کے حوالے سے بات چیت کر رہے ہیں، کتاب کا شوق، اور ایون دیکھیں اب وقت بدل گیا نا. وقت کے بدلنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کا انداز بھی بدلنا ہے، ہمیں اس کا ایک ذوق شوق اس کو بھی بدلنا ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو سفر کرتے ہیں، اب سفر کے دوران ہوں یا آپ گھر کے اندر موجود ہیں، آپ کتاب پڑھ نہیں سکتے یا کچھ ہے، تو بہت ساری آج کل ایسی اپلیکیشنز موجود ہیں جو آپ کے لیے کتاب کے ساتھ تعلق کو آسان بنا دیتی ہیں. جیسے آڈیو بکس کا ایک صوتی بکس جن کو کہہ لیں، اردو کے اندر صوتی کتابیں یا انگلش کے اندر آڈیو بکس کہہ لیں، ان کا ایک بڑا رجحان جو ہے وہ آج کل موجود ہے. وہ ایون اردو کے اندر بھی جو صوتی بکس ہیں وہ آپ کو ملتی ہیں، اور آپ اگر صرف مطلب ان کو سنتے، آپ ایک کتاب کو آپ کہیں گے کہ میرے پاس پڑھنے کا وقت نہیں ہے، لیکن آپ گھر کے اندر کام کر رہے ہیں، آپ اس کے ساتھ ساتھ اس کو سنتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کا ایک وہ اپنا کام بھی جاری رہتا ہے، ایک ساتھ ساتھ آپ کا ایک کتاب کے ساتھ ایک تعلق بھی جاری رہتا ہے. اور پھر کتابوں کے اندر جب ہم بات کرتے ہیں تو دینیات کے حوالے سے قرآن حکیم ایک عظیم ترین کتاب ہے، اور تو اور انفارچونیٹلی اس کے ساتھ بھی ہمارا تعلق جو ہے وہ بہت کم سے کم تر ہوتا چلا جا رہا ہے. اور اس کے بعد پھر اسی طرح سیرت مطہرہ پہ مختلف کتب موجود ہیں. حالیہ جو مطلب اگر آپ ماضی قریب کی بات کریں تو بہت ہی خوبصورت اور بڑے عظیم کام جو ہے وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہوئے. اور یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ اگر بچپن سے ہی ہم اپنے بچوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کے واقعات ہیں، اولیاء کرام کے جو واقعات ہیں، یا پھر وہ ایک واقعات کی صورت کے اندر بچے کا ایک شوق بن جائے، اس کا ایک تعلق قائم ہو جائے، تو پھر جو وہ آگے بڑھتا ہے
اس کا کتاب کے ساتھ بھی تعلق بن جاتا ہے. اور کتاب ایک ایسی چیز ہے کہ جو ایک کمیونٹی کے اندر چند لوگ جہاں پہ رہ رہے ہوتے ہیں نا، اکٹھے ہی آپ ایک ہی اسکول کے اندر پلتے بڑھتے ہیں، مطلب ایک اسکول کے اندر آپ کا آنا جانا ہوتا ہے، ایک ہی علاقے کے اندر آپ پل بڑھ رہے ہیں، آپ کا ایک ہی سوسائٹی کے ساتھ تعلق ہے. اس میں سے اکثر و بیشتر وہ لوگ کہ جو مطالعہ کے شوقین ہوتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی فیلڈ کے اندر ہو. اگر آپ ڈاکٹر ہیں، آپ میڈیکل کی وہ بکس بھی پڑھتے ہیں جو آپ کے کورس کے اندر نہیں ہیں. سیاست سے آپ کو دلچسپی ہے، آپ سیاست کی ہر طرح کی کتب کو سامنے رکھتے ہیں. اگر آپ جو ہے وہ میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں تو مختلف دنیا کے اندر میڈیا کے حوالے سے اور حالات حاضرہ کے حوالے سے چھپنے والی کتابیں، ان کے ساتھ آپ کا تعلق ہوتا ہے. اگر آپ کو کھانے پکانے کا شوق ہے، آپ اس حوالے سے جو پکوان کی مختلف بکس، مختلف چیزیں جو ہے وہ آتی ہیں، سامنے آتی ہیں، آپ ان کو مطالعے کے اندر رکھتے ہیں. یعنی کسی بھی شعبے کے ساتھ آپ کی دلچسپی ہے، ہر شعبے کے اندر چیزیں موجود ہیں، یعنی آپ ان کو پڑھتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں. اچھا، کتاب کا صرف ایک یہی نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں نا کہ آج ہر چیز ہمیں مل جاتی ہے، کہ ہم نے کلک کیا اور سب کچھ سامنے آ گیا. ہاں، وہ اپنی جگہ موجود ہے، لیکن کتاب پڑھنے کے فوائد، چاہے وہ آپ کنڈل پہ پڑھ رہے ہیں، چاہے وہ ایک جو ریئل بک ہے اس کی صورت میں پڑھ رہے ہیں، اس کے اپنے فوائد ہیں. ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو نیند کی خرابی کا اور پرسکون نیند نہ آتی ہو تو اس کا ایک بہترین طریقہ یہ بھی ہے کہ وہ سونے سے قبل 10, 15, 20 منٹ کے لیے کوئی بھی کتاب اٹھائے اور باقی سب چیزیں چھوڑ جھاڑ کے اس کتاب کو پڑھتا رہے. اس کتاب کے پڑھنے سے جو چند منٹ کے لیے چاہے وہ 10-15 منٹ کی وہ ایک روٹین بنتی جائے تو چاہے وہ آپ قرآن حکیم کی تلاوت کر رہے ہیں، چاہے وہ آپ کسی سیرت کی کتاب پڑھ رہے ہیں، چاہے آپ سیاست پہ پڑھ رہے ہیں، صحافت پہ پڑھ رہے ہیں، کسی بھی شعبہ زندگی کے حوالے سے آپ اسے پڑھ رہے ہیں، تو وہ کتاب آپ کا جو فوکس ہے ایک تو اس میں اضافہ کرتی ہے، دوسرا اس کے بعد آپ ایک پرسکون نیند جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں. بلکہ ایک اور دلچسپ میں اس حوالے سے ریسرچ پڑھ رہا تھا کہ ایون جو کتاب کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں اور کتاب کے ساتھ جو مطلب اپنا تعلق قائم رکھتے ہیں، وہ بہت ساری جو ڈپریشن کے حوالے سے جو مختلف امراض ہیں یا پھر بھولنے کی مختلف بیماریاں ہیں، ان کے اندر بھی کمی کا ایک باعث بن جاتا ہے، اور یہ انسان کی دماغی طور کے اوپر اس کی صلاحیتوں کو اضافے کا سبب بنتا ہے. تو مطلب کتاب صرف ہماری روح کی غذائی نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری بہت ساری جسمانی چیزوں کے اندر بھی فائدہ مند ثابت ہو جاتی ہے. تو اسی لیے کتاب کے جو مختلف اس کے ساتھ تعلق ہیں، مختلف آپ کی جو پسندیدہ کتابیں ہیں اس کا بھی ذکر کریں گے. کچھ میں نے آغاز کے اندر اپنا کتاب کے ساتھ جو ایک تعلق ہے شروع سے اس کا تذکرہ کیا، کچھ مزید اس حوالے سے چیزیں انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور اس کے اندر تاکہ ہمیں ایک اندازہ ہو کہ کس طرح سے. مجھے یاد ہے کہ ایک کتب خانہ تھا، میں جہلم میں جب پڑھتا تھا تو وہاں پہ بک کارنر ایک بڑی مشہور جو ہے وہ کتاب ہے، وہ انہوں نے ایک کونے سے شروع کی اور اب ماشاءاللہ ان کا ٹھیک ٹھاک بڑا بک خانہ ہے. تو اس وقت بسا اوقات جیب میں اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ بندہ کتاب خریدے، تو وہاں پہ چلے جانا، گھنٹوں وہاں پہ گزارنا اور کوئی بھی ایک کتاب اٹھا لینی اور اس کا مطالعہ کرتے رہنا، اس کو پڑھتے رہنا. وہ دونوں بھائی تھے شاہد صاحب کے بیٹے، تو وہ دونوں جو ہے وہ اس حوالے سے اچھے تھے کہ وہ تنگ نہیں کرتے تھے کہ ٹھیک ہے بھائی پڑھ رہا ہے پڑھنے دو. تو اس طرح کا بھی معاملہ جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہوتا رہا. اس کے کیا فوائد ہوتے ہیں کتاب کے ساتھ آپ کا جو تعلق بنا رہے، آپ کا اگر آج بھی آپ عمر کے کسی بھی حصے کے اندر ہوں، آپ اپنی ایک روٹین قائم کر لیتے ہیں. کتاب میں نے جیسے عرض کیا ہے کہ وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے. سب سے بہترین تو جو ہے وہ ہمارے پاس کتاب الہی موجود ہے، اس کا مطالعہ وہ تو روحانی اعتبار سے بھی اور ہر حوالے سے فائدہ مند ہے، مگر اس کے علاوہ بھی آپ دیگر بھی کسی بھی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں اس کے مختلف فوائد ہوتے ہیں. کچھ اپنی پسندیدہ کتب کے کچھ اقتباسات میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. ایک مختصر سا وقفہ، بات چیت کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، پروگرام ماؤ بات کریں میں آج ہم کتاب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. کتاب سے ہمارا رشتہ کمزور پڑ رہا ہے، کافی کمزور ہو چکا ہے اور اس کا اظہار بھی ہو رہا ہے. خیر، تو اس کی وجوہات کیا ہیں، کیا اسباب ہیں، اسی پہ ہم بات چیت بھی کر رہے ہیں. کس طرح کی کتاب آپ پڑھتے ہیں، آپ نے پڑھی، آپ کو پسند ہے، کون سا رائٹر آپ کا پسندیدہ ہے، آپ کیا محسوس کرتے ہیں کتاب بینی کے حوالے سے. آپ اس حوالے سے جو ہے وہ اپنی رائے، بلکہ میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ اگر آپ کی اس وقت الماری کے اندر، آپ کی بک شیلف کے اندر کوئی کتاب پڑھی ہے تو آپ وہ اٹھا کر اس کا کوئی ایک اقتباس ہمیں سنائیے
کہ اس کے کچھ جملے، کچھ الفاظ وہ ہمیں سنائیے تاکہ ہمیں احساس ہو کہ ماشاءاللہ کچھ نہ کچھ لوگ کتاب سے ذوق رکھنے والے، تعلق رکھنے والے جو ہے وہ موجود ہیں۔ اچھا، اسی چیز کو میں اگر آگے بڑھاؤں تو مجھے جو کتاب کے حوالے سے مزید کچھ چیزیں یاد آ رہی ہیں۔ آج جو ہے نا میں مطلب وہ ماضی کے کچھ دریچوں کی طرف جا رہا ہوں اور مجھے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس حوالے سے یاد آ رہی ہیں کہ کس طرح سے کتاب جو ہے وہ اس کے لیے کوشش کی جاتی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں جب میں نے پہلے امامت کا آغاز کیا تو میں ایک مسجد کے اندر، وہیں میر پور کے اندر میں نے اس کا آغاز کیا، تو وہاں پر جس مسجد کے اندر، بڑی مرکزی مسجد، وہ چوک کے اندر محمدی مسجد بڑی مشہور ہے، محمدی چوک کے اندر ہی، تو اس کے تہخانے کے اندر وہاں پہ نیچے ایک کمرہ تھا، اس میں میں رہتا تھا۔ تو ایک ہی چیز وہاں پہ موجود ہوتی تھی، میرے بستر کے ارد گرد ہر طرف جو ہے وہ کتابیں ہوتی تھیں، اور یہی بس ایک شوق اور ذوق ہوتا تھا کہ کتاب جو ہے وہ پڑھی جائے۔ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کون سی کتاب پڑھی جائے، کیسی کتاب پڑھی جائے۔ اس میں ہر کسی کی اپنی اپنی رائے ہو سکتی ہے، مگر یقیناً ایک مسلمان ہونے کے ناطے تو ہم یہی کہیں گے کہ آپ قرآن حکیم سے آغاز کیجئے، اس کا ترجمہ پڑھیے، آپ قصص الانبیاء پڑھیے، آپ مختلف جو صالحین گزرے ہیں ان کے واقعات پڑھیے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جس بھی چیز کا آپ کو ذوق ہوتا ہے، جو بھی چیز کا آپ کو شوق ہو وہ پڑھیے۔ آپ کو کہیں سے کوئی بھی چیز پڑھنے کے لیے ملتی ہے، آپ کو اگر عادت نہیں ہے تو آپ عادت ڈالنے کی کوشش کریں گے، آپ عادت ڈالتے ہیں تو آہستہ آہستہ آپ کا ذوق بن جاتا ہے، اور پھر جو کتاب کا ایک نشہ ہے، کتاب کا جو ایک لذت ہے، اس کا جو ایک لطف ہے، اس کی ایک اپنا ہی ایک اس کی بات ہے۔ تو آج تو پڑھنا کتاب آسان ہو گیا ہے۔ ایک قدیم چینی ایک کہاوت تھی، اس نے کہا کہ اگر آپ عالم بننا چاہتے ہیں تو 1000 کتابیں پڑھیں اور 1000 سفر کریں۔ یہ بہت پرانی قدیمی کہاوت ہے، چین ایک کہاوت مشہور ہے، لیکن اس وقت 1000 کتابیں پڑھنا ایک بہت بڑا معرکہ تھا، کیونکہ اس وقت کتاب عام نہیں تھی۔ بادشاہوں کے پاس لائبریریز ہوتی تھیں اور ان کے پاس بھی محدود کتابیں جو ہے وہ ہوا کرتی تھیں، اور ہر کسی کو ایکسیس نہیں تھی، ہر کسی کو اجازت نہیں تھی کہ وہ ان کتابوں کو پڑھے۔ وہ خود پڑھتے یا پھر ان کے آگے جو شہزادے ہوتے وہ ان کتابوں سے فائدہ اٹھایا کرتے تھے، یا مخصوص جو ان کے ارد گرد رہنے والے لوگ ہوتے تھے تو وہ اس سے فائدہ اٹھاتے۔ تو اس وقت کے اندر انہوں نے کہا کہ آپ اگر کامیابی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو 1000 کتابیں اور 1000 سفر کیجئے۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہے نا، یہ بڑی ان کے اندر انسان بہت آگے نکل جاتا ہے۔ تو پڑھنے کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ کچھ بھی پڑھیے، جو بھی آپ کو ملتا ہے، جو بھی آپ کے سامنے اب چیز آتی ہے مختلف حوالوں کے ساتھ، آپ اس کا مطالعہ کیجئے۔ آپ پڑھتے پڑھتے پھر آپ جو ہے وہ ایک سٹیج پہ آپ پہنچتے ہیں کہ جہاں پہ آپ چوز کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ میرے لیے یہ چیز بہتر ہے، مجھے اس کو پڑھنا چاہیے، اس کا میرے لیے جو ہے وہ فائدہ ہے، اس کے اندر فائدہ ہے، اس کے اندر فائدہ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو باؤنڈریز بنا دی جاتی ہیں کہ بھائی بس آپ نے یہ پڑھنا ہے، یہ نہیں پڑھنا، اور پھر اس پڑھنے کے اندر بھی مختلف جو ہے وہ پابندیاں وہ قائم ہوتی ہیں۔ تو یہاں پہ خیر جس سوسائٹی کے اندر ہم رہتے ہیں، یہاں پہ تو آپ کو ہر طرح کی کتاب بھی میسر ہے، اور یعنی جہاں پہ آپ کو آن لائن ایکسیس ہے وہیں پر لائبریریز کے اندر آپ جاتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے وہ آپ کو بہت ساری مختلف بکس ملتی ہیں۔ اب انگلش کے اندر بھی مجھے ایک یاد ہے، میں ناول بہت کم ہی پسند کرتا ہوں، یا مطلب اتنا نہیں پڑھنے کا ذوق ہوتا، لیکن ایک انگلش کا ایک ناول، اس وقت مجھے خیر انگلش نہیں آتی تھی، لیکن جیسے کیسے اس کے مختلف جو ہے وہ اینیمل فارم جو ہے وہ ایک ناول تھا کہ جس کے اندر ایک سوسائٹی کہ جو ایک فرد کی سوچ کو قابو کرنا چاہتی ہے، تو ایک بندہ اس کا کس طرح سے مقابلہ کرتا ہے اور کس طرح سے خود کو اس سے آزاد کرنے کی کوششیں کرتا ہے۔ بالآخر وہ ریاست کا ظلم و ستم سہتے ہوئے وہ توبہ کر لیتا ہے، بس کر جاتی ہے، لیکن ایک بڑی دلچسپ کتاب تھی وہ اس حوالے سے تھی۔ اسی طرح دیوان سنگھ مفتون، مجھے آپ بیتیوں میں سے عام لوگوں کی، انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد ان کا ایک جو آپ بیتی تھی ناقابل فراموش، وہ واقعی ناقابل فراموش ہے۔ جس کو بھی کتاب کا ذوق ہے اور وہ پڑھیں تو بڑا عام طور پہ کیا ہوتا ہے، آپ بیتیوں کے اندر لوگ اپنی تعریفیں کرتے ہیں، اپنے کمالات بیان کر رہے ہوتے ہیں، اس بندے نے بالکل اپنی زندگی کے ہر طرح کی چیزوں کو سامنے رکھا اور بڑا دلچسپ اس کو بنا دیا۔ تو مزید باتوں کتابوں کی کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ایک اور رائٹر بھی اور شاعر بھی، اور آپ مختلف پروگرامز کے اندر انہیں دیکھتے بھی رہتے ہیں، ہمارے اطہر بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو بھی شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں امام صاحب؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم، آپ ٹھیک ٹھاک ہیں اطہر بھائی؟ جی الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ اچھا، تو آج ہم کتاب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔
کتاب کا کوئی بھی پہلو ہو وہ دلچسپ ہوتا ہے کتاب سے لگاؤ رکھنے والوں کے لیے. آپ نے خیر پہلی کتاب کب پڑھی ہوگی؟ کچھ آپ کو یاد آتی ہے کہ پہلی کتاب جس کے آپ کو مطلب اس سے کچھ یادیں وابستہ ہوں، یا مطلب آپ کو ذہن میں آتا ہو کہ جی پہلی کہانی کی کتاب یا کوئی بھی کتاب کون سی آپ کے ذہن میں آتی ہے؟ اصل میں جو میری یادداشت میں ہے وہ تو یہ ہے کہ ہم جب چھوٹے تھے تو اخبار جہاں آتا تھا یا نمائے وقت کا ایک میگزین آتا تھا جس میں بچوں کا وہ رکھے ہوتے تھے کالمز، وہاں سے کہانیاں پڑھنے کا سلسلہ شروع ہوا. صحیح ہے. پھر ہمارے دور میں اشتیاق احمد کی جاسوسی کہانیاں ہوتی تھیں، عمران سیریز سے ان ناولز کی طرف دھیان جانا شروع ہوا. پھر تھوڑی سی ایج بڑھی تو پھر ممتاز مفتی کی کتابیں یا عشق ہیں، اس طرح کی جو تھوڑی معرفت کی کتابیں ہیں وہ پڑھنی شروع کی. شاعری تو پروین شاکر، احمد فراز، اس طرح کے مختلف جو شعراء ہیں ان کی کتابیں. لیکن پھر تو آپ نے واصف علی واصف کو بھی پڑھا ہوگا. جی، واصف صاحب کی کافی کول پڑھے ہیں. کتاب مکمل تو ان کی پڑھی نہیں ہے، لیکن مطلب وہ چونکہ وہ ایک یہ اس مزاج کے بندے تھے نا، ان کی قطرہ قطرہ کلزم ہو، دل دریا سمندر ہو. خیر تو مطلب آپ کا وہ ایک ذوق اس طرح سے بنتا رہا، اور پھر آپ ماشاءاللہ خود بھی کچھ لکھنا شروع کر دیا آپ نے. جی، میں نے لکھنا شروع کر دیا تھا. بیسیکلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو الفاظ ہیں چاہے وہ لکھے ہوئے ہیں یا بولے جا رہے ہیں، جی، الفاظ سے طاقتور چیز کوئی نہیں ہے دنیا میں. صحیح ہے. کیونکہ یہی وہ لفظ ہیں جو زندگیاں بدل دیتے ہیں، یہی وہ لفظ ہیں جو زندگیاں بگاڑ دیتے ہیں. اس کے جو مثبت پہلو اگر دیکھیں تو لوگوں نے کتابوں سے پڑھ کے علم سیکھا، کتابوں سے، اور پھر اپنے اساتذہ سے رہنمائی لے کے اس علم کو نکھارا اور زندگیوں میں ترقیاں کی. میں یہاں پہ جیسے کہ آپ کے اسکرین پہ بھی چل رہا ہے کہ کتاب سے دوری جو ہے اس کی کیا وجہ، میں تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ کتاب سے دوری ٹھیک ہے کہ لوگ لٹرلی ہاتھ میں کتاب لے کے نہیں پڑھتے، لیکن جو میڈیمز اب آ چکے ہیں جس طرح کمپیوٹر کا دور ہے، ڈیجیٹل ورلڈ ہے، تو جو انفارمیشن میں سمجھتا ہوں آج کے بندے کو ہے وہ شاید ہمارے دور میں نہیں تھی. ہم جس موضوع کے اوپر اگر کچھ پڑھنا چاہتے تھے تو مجھے یاد ہے اردو بازار جاتا تھا میں، وہاں پہ پرانی کتابیں ڈھونڈنی، نئی کتابیں ڈھونڈنی ایک انفارمیشن کے لیے. فار ایگزامپل میں چونکہ لکھنے سے تعلق تھا، اقبال کے اوپر مجھے کچھ لکھنا ہے تو اقبال کی کتابیں ڈھونڈ رہا ہوں. لیکن اب ایسا مزیدار دور ہے کہ آپ ڈیجیٹلی جو ہے وہ آپ کو ویڈیوز مل جاتی ہیں جہاں سے انفارمیشن لے لیتے ہیں، آپ کو وی لاگز مل جاتے ہیں، آپ کو بلاگز مل جاتے ہیں، آپ کو آن لائن کتابیں مل جاتی ہیں، ہر چیز کے آپ انفارمیشن بڑے کوئکلی اسیس کر لیتے ہیں. صحیح ہے. تو میرے خیال میں کتاب سے دوری کا ایک دوسرا جو میڈیم بنا ہوا آپ کا یہ آج کل کا جو نیا دور ہے وہ بنا ہے جہاں سے ہمیں بہت ساری انفارمیشن مل جاتی ہے. ہاں، آج کل کے جو بچوں کی اگر ہم بات کریں تو اس میں بھی قصوروار ہوں، میرے جیسے دوسرے والدین بھی قصوروار ہیں کہ انہوں نے گیجٹس دے دیے ہیں بچوں کو، ویڈیو گیمز میں الجھا دیا ہے. ایون کہ مجھے اپنا ڈرامہ دیکھنے میں اتنی دلچسپی ہے کہ مجھے یہ نہیں خیال رہتا کہ اگر بچہ جو ہے وہ موبائل پہ دیکھی جا رہا ہے ویڈیوز تو وہ دیکھتا جائے. صحیح. وہ جو انفارمیشن کی طرف ایک جستجو پیدا کرنی ہوتی ہے جو ہمارے والدین ہمیں کتب کی طرف راغب کرتے تھے، وہ آج کے والدین وہ چیز نظر نہیں آتی. ہوں گے لوگ جو اپنے بچوں کو پش کرتے ہوں گے اس حوالے سے، لیکن میں نے زیادہ تر دیکھا ہے کہ بچے کھانا کھا رہے ہیں تو سامنے موبائل پڑا ہے. بچے جو ہیں وہ اسکول سے واپس آئے ہیں تو ویڈیو گیم سٹارٹ ہو گئی ہے. ہمارے پاس شاید چونکہ یہ میڈیم نہیں تھے تو اس لیے ہم کتابوں کا سہارا ضرور لیتے تھے. ہم ڈفرینٹ بکس ڈفرینٹ ٹاپکس کے اوپر پڑھتے رہتے تھے. یہ چیز جو ہے اگر ہمیں خود بیٹھ کے اگر بچوں کے ساتھ انفارمیشن ہی چاہیے نا آپ کو، صحیح ہے، آپ بچوں کو ایسی ویڈیوز دکھانا شروع کر دیں جو انفارمیٹیو، ایسی ایسی زبردست ڈاکومنٹریز بنی ہوئی ہیں ڈفرینٹ نالجز کے اوپر، صحیح ہے، کہ آپ وہ دیکھنا شروع کریں، آپ کو نالج اپڈیٹ ہوتا ہے، ان کے لیے ایک انٹرسٹنگ بھی ہو جاتا ہے. اچھا اطہر بھائی، اس کے باوجود مطلب یہ تمام جو میڈیم ہیں ان کی اپنی ظاہر ہے اس دور کے اپنے تقاضے ہیں، لیکن میں اگر اس کو تھوڑا سا اس طرح سے دیکھوں کہ ہماری جو سوسائٹی ہے، اگر پاکستان انڈیا کے تناظر میں دیکھوں تو ہم تو بہت سارے معاملوں میں مغرب سے کافی پیچھے ہیں.
مگر ہماری وہاں پر بھی اب تقریباً یہی سوچ بنی ہوئی ہے کہ جی اب تو مطلب اتنی ضرورت نہیں ہے، اب فیس بک بھی ہے، اب ٹویٹر ہے، اب یہ ہے، اب وہ ہے، اب یوٹیوب ہے، اب بہت سارے لوگ وہیں سے ادھر ادھر کی چیزیں لے لیتے ہیں اور انہیں کو علم کا خزانہ خود کو بنا کے جو ہے وہ پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مگر یہاں جس سوسائٹی کے اندر ہم رہ رہے ہیں، اب دیکھیں کہ تمام تر ترقی کے باوجود یہاں پر ہر ہفتے بچے کو، ایک چھوٹے سے بچے کو، 4 سال کا بچہ میرا سکول میں جاتا ہے، 5 سال کا بچہ، تو اس کو ہر ہفتے ایک نئی کتاب جو ہے وہ دی جاتی ہے، وہ کہانی کی ہو، چھوٹی سی ہو، کہ یہ تم نے پڑھنی ہے، پیرنٹس سے سائن کرانا ہے، واپس لانا ہے، اور ہمیں اگلے ہفتے ہم نے تمہیں نئی بک دینی ہے۔ پھر یہی چیز ایک خاص دن آج جیسے کہ منایا جا رہا ہے، بک کے حوالے سے بک ڈے منایا جاتا ہے، تو مطلب یہاں پر ابھی بھی کتاب کی اہمیت کو سمجھا بھی جا رہا ہے اور بچوں کے دلوں کے اندر بھی اس کو پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم اس میں بھی کہیں پیچھے نہیں رہ گئے؟ جی، ہمارا جو خاص طور پہ پاکستان انڈیا کا جو معاشرہ ہے اس میں اس چیز کی کمی خاص طور پہ دیکھی جا سکتی ہے۔ آپ کی بات اسکول کے لیول تک بہت کسی حد تک ٹھیک ہے کہ بچوں کو وہاں پہ بکس ملتی ہیں جس میں وہ پڑھتے ہیں، پلس یہاں پہ جو نظام تعلیم بھی ہے وہ ایسا ہے کہ لوگوں کو وہ ریسرچ کی طرف لے جاتے ہیں کہ آپ اسکولوں میں بچوں کو کہتے ہیں آپ گوگل کر کے دیکھیں اگر آپ کو کوئی آنسر نہیں آتا، یا کسی خاص ٹاپک کے اوپر، فار ایگزامپل کسی خاص پرندے کے اوپر ان کو اگر انفارمیشن چاہیے تو وہ بھی کہتے ہیں کہ آپ انٹرنیٹ سے اس کی تصویریں ڈاؤن لوڈ کریں، اس کے بارے میں پڑھیں، اس کو کاٹ کے پیپر پہ لگا کے اسکول میں لے کے آئیں۔ تو یہ یہاں پہ چیزیں ضرور ہیں، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ہمیں بصیرت والدین بھی تو اپنی ذمہ داریاں نبھانی ہے کہ ہم صاحب کی اسکول کے اوپر چھوڑ دیں۔ صحیح ہے۔ تو وہ ذمہ داریاں ہم تبھی نبھائیں گے کہ جب ہم اب یہاں پہ تو آپ سنڈے مارکیٹ میں چلے جائیں، ابھی سمر آ رہا ہے، اتنی کتابیں ہوتی ہیں، بچوں کا جو شوق ہے اس سے ریلیٹڈ کتابیں بائی کریں، ان کو لا کے دیں آپ، بجائے اس کے کہ ہر وقت وہ گیجٹس ہی کھیلتے رہیں، ویڈیو گیمز ہی کھیلتے رہیں۔ تو وہ ایک جو جستجو ہے علم کی، چاہے وہ کسی بھی ٹاپک کے اوپر ہو، اگر بچے میں آپ کو کوئی اسپارک نظر آتا ہے، کچھ بچے جس طرح میرا بیٹا اس کو اسٹرانومی میں لگاؤ ہے، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ اسٹرانومی سے ریلیٹڈ بکس مل جائیں، میں اس کے لیے لے آتا ہوں، ڈاکومنٹریز اگر کوئی اچھی مجھے پتہ چل جائے میں اس کو بتاتا ہوں یہ دیکھے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ بچوں کو ضرور ہیلپ کرتی ہیں ان کا ویژن براڈ کرنے میں۔ پیپر بک کی بات ہے، اب پیپر لیس بک کا زیادہ رجحان ہے، آپ کو ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں پی ڈی ایف میں، تو وہ بھی ایک طرح سے کتاب کی ایک قسم ہے۔ صحیح ہے۔ پاکستان انڈیا کے تناظر میں میں یہ ضرور کہوں گا کہ والدین کو وہاں پہ اس حوالے سے تھوڑا سا ورک آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں صحیح بات جانے تو میرے خیال میں کہ والدین تھوڑے سے ہمارے والدین سے لاپرواہ ہیں، مطلب میں اگر اپنے آپ کو ایز اے پیرنٹ دیکھتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں میں تو اشیر بھی نہیں ہوں جو والدین ہمارے پہ محنت کرتے تھے، چاہے مار کے کریں جس طرح بھی کریں، ان کو اس چیز کی جستجو ہوتی تھی کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ تعلیم میں غیر نصابی سرگرمیوں میں آگے رہے۔ لیکن ہم ایز اے والدین شاید اس طرح سے انٹرسٹ نہیں لے رہے بچوں میں، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ خود ہی زمانے کے ساتھ ساتھ سیکھ جائیں گے، جبکہ ایسا پاسبل نہیں ہے۔ صحیح۔ اچھا، آخری بات اطہر بھائی، آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے ساتھ چیزوں میں پہلو پہ بات کی ہے، مختلف پہلوؤں پہ۔ اگر میں اس میں کنکلوڈ کرتے ہوئے آپ سے یہ سوال کروں کہ اگر آپ کو چلیں ایک ہو تو وہ تو سب سے بہترین ہے، یا 3 کتابیں یا کوئی ایک کتاب جو آپ کی فیورٹ ترین ہو، آپ کہیں کہ میں نے جو ہے نا مطلب مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ میری ایک ناول مجھے بہت جس نے امپریس کیا تھا وہ عشق کا عین ناول تھا، حقی علیم الحق جو ہے جی، اس کا جو دیباچہ لکھا تھا وہ محی الدین نواب صاحب نے لکھا تھا۔ محی الدین نواب صاحب جو ہے وہ ورلڈ ریکارڈ ہولڈر مصنف ہیں، بالکل، ایک کہانی ان کی بڑی طویل چلی تھی، اور انہوں نے اپنے دیباچے میں لکھا تھا کہ اگر یہ کسی انسان کی لکھی کتاب نہ ہوتی تو میں اس کو آسمانی صحیفہ سمجھتا۔ بیسیکلی اس کتاب کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہمارا جو پیار عشق، جو دنیاوی عشق ہے، وہ کس طرح سے عشق حقیقی میں یعنی کہ اللہ کی ذات سے جو عشق ہے اس کے ساتھ جڑتا ہے۔ تو اس خوبصورتی کے ساتھ اس نے کنیکٹ کیا تھا کہ میں آج بھی جو لیسن میں نے اس کتاب سے لیا وہ یہی ہے کہ ہمارا جو حقیقی عشق ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہی ہونا چاہیے، باقی جتنے بھی ہمارا پیار محبت ہے
وہ بھی ہمیں اسی کے ساتھ جوڑتا ہے بیسیکلی. بہت شکریہ اطہر بھائی، آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس حوالے سے بات چیت بھی کی ہے. زیادہ خوشی ہوتی ہے یہاں پہ ہم اکٹھے بیٹھے ہوتے لیکن آپ شامل ہوئے، بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیراً، احسن الجزا. تو ناظرین کرام، کتاب کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. مختلف کتب آپ پڑھتے ہیں، مختلف کتابوں کے ساتھ آپ کا شغف رہتا ہے. ہمارے ہاں ایک شوق دلانے کے لیے ایک طریقہ کار ہوتا تھا مدرسے کے اندر. میں نے جیسے عرض کیا، مختلف مدارس میں جو ہے وہ مختلف طرح کے رولز تھے. ایک میں جہاں پہ میں نے کہا کہ بڑی سختی تھی کہ آپ صرف اسی کو جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں. جو اخباری دنیا تھی اس سے بھی ہمیں بسا اوقات جو ہے وہ الگ رکھا جاتا تھا. تو میری اللہ رب العزت معاف کرے اس غلطی کو. میں وہ کیا، اس میں ایک یہ ہوتا تھا کہ ہمارے جو استاد تھے نا، جب وہ کتابیں لاتے تھے اپنے لیے، ان کی ایک جو ہے وہ بک شیلف ہوتی تھی، تو وہ اس کے اندر کتابیں رکھتے تھے اور وہ ان کو بسا اوقات منہ دوسری طرف رکھتے تھے. تو میں ان کی کتابیں جب بھی موقع ملتا تھا اٹھا کے تو ان کی کتابوں کو بھی ساتھ ساتھ جو پڑھتا جاتا تھا. ایک اور جگہ پہ خیر ہمارا مدرسے کے اندر ایک یہ بڑا اچھا وہاں پہ ایک ذوق تھا کہ وہ ایک ہفتے کے ایک دن وہ کتاب کے لیے مخصوص تھا. تو مختلف کتابیں، ان میں حقائق بھی ہوتے، اور اس کے اندر مطلب مختلف کتابیں ہوتی، فکشن بھی ہوتی، اس کے اندر اولیاء کرام کے واقعات ہوں، صحابہ کرام کے ہوں، اسلاف کے ہوں، مختلف سیرت کی کتابیں وہ رکھ دی جاتی ہیں بچوں کے لیے بھی، سب کے لیے. آپ خود چوز کرتے جو کتاب آپ پڑھتے تو وہ آپ کو جو ہے وہ اس کی اجازت ہوتی. تو اس میں 2 کتابیں اس وقت کی پڑھی ہوئی، ابھی تک وہ میرے ذہن کے اندر ہے. اس میں سے ایک تھی سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، کیا خوبصورت کتاب تھی. اور ایک اور جو ہے وہ علامہ ارشد القادری، ان کی کتاب تھی زلف و زنجیر. اسی طرح مختلف کتابیں میں ان کا بھی ساتھ ذکر کرتا ہوں. کالر ہیں، ان کو ساتھ شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم، میں شفیق بول رہا ہوں والسل سے. جی شفیق صاحب، اب آپ کا ماشاءاللہ آج یہ جو ٹاپک رکھا ہے ہارٹ کا رکھا ہے آپ نے، ماشاءاللہ یہ بہت اچھا ہے. بہت شکریہ. ایز اے مسلم میری سب سے فیوریٹ کتاب تو میری قرآن ہے. اس کے بعد میری دوسری فیوریٹ کتاب ہے جو ہے وہ تفسیر ابن کثیر. صحیح. جہاں تک کتابوں کا تعلق ہے، کتابوں کا تعلق ہے، علامہ اقبال کی بانگ درا جو مسلمانوں کی زبوں خالی پر انہوں نے لکھی ہے، اور اللہ سے جو ہمارا رشتہ ہے اس پر جو لکھی ہے، وہ کتاب مجھے بہت پسند تھی. اور جس کتاب نے مجھے کتابوں کے نزدیک لایا تھا وہ کتاب تھی نسیم حجازی کا ایک اندلس پر لکھا ناول اندھیری رات کے مسافر. اندھیری رات کے مسافر یہ اس دور کی تھی کتاب ہے، یہ جو مسلمان جس وقت اندلس سے نکالے گئے تھے ان کے جو انخلا کا جو اور ان کی زوال کا جو اسباب ہیں اس کتاب میں لکھے ہیں. اور نسیم حجازی وہ ناول میں عکاسی ایسے کرتے تھے کہ جیسے آپ بندہ ان کے سامنے بیٹھا ہو اور اس میدان میں موجود ہو جہاں پر یہ حادثات ہو رہے ہیں. یعنی کسی کو اگر کسی نے مجھے انسپائر کیا تو وہ نسیم حجازی ہے. نسیم حجازی نے ایک نسل کو متاثر کیا تھا، اور انہوں نے بہت ہی مطلب اپنے ناولز کے ذریعے ایک سحر کا سامان قائم کیے ہوئے تھے. وہ آپ کتاب کے ساتھ آپ کا تعلق یا شوق اسکول میں پیدا ہوا یا بعد کے اندر کچھ؟ میں اسکول سے تقریباً بچپن سے مجھے آلات عذرا، جب میں 1965 کی وار ہوئی تھی اس وقت سے میں چھوٹا سا تھا، اس وقت آلات عذرا سے میرا اس وقت سے تعلق تھا. اور کتاب جو میں بڑا ہوتا گیا پھر کتابوں کے نزدیک آتا گیا. جیسے میں نے کہا کہ بھائی نسیم حجازی نے میری جو ہے نا کتابوں کی طرف میری رہنمائی فرمائی. اور اندلس آج بھی اندلس پر انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں چٹان وغیرہ، اور انہوں نے لکھی تھی ایک محمد بن قاسم پر جو ہمارے حالات پر لکھی تھی، بڑی پیاری کتاب تھی. نسیم جس نے کوئی کتاب پڑھنی ہے کوئی تاریخ کے دریچے میں جا کر وہ نسیم حجازی کو کھولیں. ٹھیک ہے شفیق صاحب، بہت شکریہ، آپ کے ذہن کو کھول دیں گے. صحیح ہے. چلیں شفیق صاحب، خوشی ہوئی کہ آپ ماشاءاللہ کتاب کا ذوق بھی رکھتے ہیں اور اس حوالے سے آپ ساتھ شامل ہوئے. بالکل نسیم حجازی، ان کا ایک اپنا ناول نگاری کا ایک بڑا خوبصورت انداز تھا جس کو بہت سارے لوگوں نے پڑھا، اور اس ایک ایرا کے اندر مطلب ہر کوئی ان کو پڑھا تھا. اسی طرح اسی سے ملحقہ ایک خان آصف، انہوں نے ایک ٹیپو سلطان ان کے اوپر جو ہے وہ ایک ناول نما ایک کتاب لکھی، وہ بھی اس حوالے سے بڑی دلچسپ ہے. تو کتابوں کا ذوق اور کتابوں کا شوق چاہے وہ کسی بھی حوالے سے ہو، یقیناً
انسان کے لیے ایک بہترین مشغلہ ہے. کہتے ہیں نا تنہائی کا جو ہے وہ بہترین دوست اور نہ نقصان پہنچانے والے ایک جو ہے وہ سب سے بہترین آپ کا دوست وہ کتاب ہوتی ہے. اور کتاب کے ساتھ جتنا آپ کا تعلق مضبوط ہوتا ہے, جتنا آپ کے, اور اس میں دیکھیں ہم نے نا اپنی وہ لائنز رکھی ہوئی ہیں. مختلف لوگ ایک ہی نہج کے اندر یا کسی ایک سکول آف تھاٹ کے اندر ان کا تعلق ہوتا ہے نا, تو اسی کو پڑھتے رہتے ہیں اور ان کے ذہن کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بس ساری جہان یہی ہے, ساری دنیا یہی ہے. جب تک آپ باہر نکل کے پڑھیں گے نہیں, آپ ہو سکتا ہے دنیا کا سفر نہ کر سکیں مختلف حالات واقعات کی وجہ سے. بہترین طریقہ ہے آپ دنیا بھر کی کتابیں پڑھیں. آپ گھر کے اندر بیٹھ کر دنیا کا سفر بھی کرتے ہیں, دنیا کی معلومات بھی آپ کو آتی ہیں اور آپ انجوائے کرتے ہیں. آپ اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر, ظاہر ہے جتنی آپ جیسی اچھی کتابیں ہیں, ہم اچھی کتاب کی بات کرتے ہیں. مجھے تو یہ بھی ایک ذوق و شوق ہوتا تھا کہ گھر کے اندر مطلب کوئی اگر پرانے کوئی اخبار کے کوئی ٹکڑے پڑھیں, کچھ بھی کاغذ پڑھیں. مجھے آج اتفاقاً چونکہ یہاں پہ آ کے خیال آیا کہ آج ہم نے اس پہ بات کرنی ہے, نہیں تو میری ایک پرانی دوران طالب علمی کی ایک نوٹ بک جو ہے وہ پڑھی ہوئی ہے, جس کے اندر میں اس وقت کے اقتباسات لکھا کرتا تھا, جو مختلف جو ہے وہ چیزیں پسند آتی تھی پڑھنے والے. تو مجھے تو وہ اب بھی بڑا لطف دیتی ہیں, پسند آتی ہیں. انہی میں سے ایک جو ہے وہ میں نے کچھ یہاں پہ اس پرانی ایک اپنی پسندیدہ کتاب میں سے, خورشید گیلانی بہت ہی کمال کے رائٹر تھے. مجھے اردو ادب کے اندر بڑا شغف ہے. ظاہر اسلامیات اور دینی کتب تو الحمدللہ صرف و نحو ہو, فقہ ہو, اصول فقہ ہو, منطق ہو, عربی لغت ہو, تفاسیر ہوں, الحمدللہ وہ تو ہم پڑھ ہی رہے تھے. تجوید ہو, قراءت سبع عشرہ ہو, وہ سلسلہ سارا الحمدللہ وہ تو جاری تھا. اس کے علاوہ اردو ادب کا بڑا ایک ذوق و شوق تھا. تو مجھے اردو ادب کے اندر وہ چیزیں پسند آتی ہیں کہ جس میں کوئی بندہ تکلف نہ کر رہا ہو. ایک بہت بڑے رائٹر گزرے ہیں, ان کی اردو بہت مانی جاتی ہے, سبھی بہت پسند کرتے ہیں, بڑا نام ہے, میں نے بھی ان کو بڑا پڑھا ہے. لیکن مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ ان کی اردو کے اندر ایک تکلف ہے, وہ الفاظ کو بنا رہے ہیں. لیکن سید خورشید احمد گیلانی کی خاص بات یہ تھی کہ الفاظ گویا ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے تھے اور یہ چن کے ان کو جو ہے وہ درج کرتے جاتے تھے. ان کی چاہے کتاب قلم برداشتہ ہو, اور اسی طرح یہ وہ ان کی کتاب تھی کہ جو انہوں نے اپنے بستر مرگ پہ لکھی, مختصر عمر کے. ان کے ایک بھائی ابھی بھی ماشاءاللہ حیات ہیں, نوائے وقت کے اندر وہ کالم وغیرہ بھی لکھتے ہیں, دیگر مختلف اخبارات کے بھی زینت بنتے ہیں. تو بات کرنے کا اس میں جو ایک مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ جتنا زیادہ پڑھیں گے, جتنا زیادہ آپ مختلف لوگوں کو پڑھیں گے, آپ کا ذہن وسعت اختیار کر جائے گا, آپ بڑا سوچنا شروع کر دیں گے. آپ کے دل کے اندر بہت ساری دوسروں کے بارے جو غلط فہمیاں ہیں ان کے اندر کمی واقع ہو جائے گی. اسی چیز کو کتاب جو ہے وہ آسان بنا دیتی ہے. آپ گھر کے اندر بیٹھے ہوئے مختلف دنیا جہان کی چیزوں کو دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں, سن بھی رہے ہوتے ہیں اور محسوس بھی کر رہے ہوتے ہیں ایک ہی کتاب کے ذریعے. تو انشاءاللہ کتاب کے حوالے سے بات چیت کو بھی جاری رکھیں گے, اور ایک خوبصورت ترین اقتباس جو ہمیشہ میرے مطلب زندگی کے اندر ساتھ شامل رہا, بلکہ ایک پورا ان کا مضمون وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. ایک مختصر سا وقفہ, اس کے بعد جاری رکھتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام, پروگرام آؤ بات کریں کہ آخری حصے کے اندر آپ کو خوش آمدید. اس کے اندر بھی آپ کی کالز کو بھی شامل کریں گے, اور اس سے زیادہ آج میں اپنی باتیں کروں گا. جیسے میں نے کہا ہے کہ مجھے جو ہے وہ سب سے ایک جس چیز سے آپ کہیں نا کہ اگر مجھے کوئی پوچھے کہ بھائی آپ کو کس چیز سے محبت ہے, تو شاید میں کتاب ہی کہوں. تو کتاب جو ہے وہ ایک انتہائی خوبصورت چیز ہے, اور اسی کے حوالے سے بات بندے کو جس چیز کے ساتھ لگاؤ ہو اس کے حوالے سے بندہ اکیلے بھی بیٹھے باتیں کرتا رہے تو اپنا ہی ایک لطف آتا ہے. میرے ساتھ ایک کالر ہیں, ان کو بھی ساتھ شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی امام صاحب, اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا کرے. آپ نے تو ہمیں بھی اپنے بچپن میں آپ لے گئے کہ جب کتابیں بھی تھی اور شوق بھی بہت تھا اور ٹائم بھی تھا. سب سے بڑی بات یہی بات ہے. تو جب سے ہوش سنبھالا سمجھ لے, مجھے بھی کتابوں کا بہت شوق تھا, پڑھتی تھی. جاسوسی ڈائجسٹ جیسے آپ نے ذکر کیا وہ بھی پڑھے ہیں. ایک عورت ایک کہانی کے نام سے رسالے آتے تھے, وہ بھی افسانے. اور اخبار میں جو مطلب اسلامی پیج ہوتے تھے تو اس وقت شوق تھا, وہ مطلب معلومات پڑھتی تھی ضرور. اخبار جہاں میں غالباً ایک آتا ہوتا تھا ایک عورت تین کہانیاں. ایک کہانی, جی ہاں بالکل. اور رضیہ بٹ کا میں نے ہر ناول پڑھے. صحیح ہے.
جی اس کا میں نے ہر ناول وہ ہمارے دور کے رشتہ داروں میں بھی تھی، اور جب بھی نیا ناول آتا تھا تو وہ کبھی گفٹ بھی کر دیتی تھی، تو وہ ان کا ناول میں نے سارے ہی پڑھے ہیں، اور پروین شاکر کی شاعری مطلب پڑھی ہے، اور پھر تھوڑا سا اور ذرا گرون اپ ہوئے تو مستنصر حسین تارڑ کے جو سفر نامے تھے وہ بہت دلچسپ تھے، وہ میں پڑھتی تھی. صحیح ہے. تو اب جب سے زیادہ جب عمر کی طرف بڑھتے زیادہ ہوتے تو ابھی جب دین کی طرف شوق آ گیا تو اب اسلامی کتابیں پڑھتے ہیں، اور سب سے زیادہ مجھے قرآن پاک کی مختلف تفاسیر پڑھنے کا بہت شوق ہے، وہ میں مختلف پڑھتی ہوں. اور زیادہ بھی یہ شوق ہے کہ ابھی اگر اس سے اگر فرصت ملے تو جیسے اسلام کی نامور خواتین ہے تو ان کے بارے میں مطلب نیت ہے کہ پڑھوں گی، پڑھنے کا شوق ہے. تو تفاسیر میں کون سی آپ زیادہ شوق سے پڑھتی ہیں یا زیادہ آپ کو پسند ہے؟ پہلے میں نے کنز الایمان پڑھی، جب وہ میں نے ختم کی تو آج جو ابھی جو میں نے شروع کی ہے تقریباً وہ بھی ختم ہونے والی ہے، مفتی قاسم عطاری کی ہوئی ہے شروع. اچھا. تو وہ بھی اب ختم ہی ہونے والی ہے. تو اس کے بعد میری نیت ہے کہ مفتی اکمل صاحب کی پڑھوں گی کہ ان کی بھی تفسیر آئی ہے تو ان کا زیادہ بھی ان کا ہی پڑھنے کا شوق ہے. صحیح ہے. تو سب سے جو میں نے فائدہ دیکھا اپنی زندگی میں کتاب سے محبت کا، تو آپ کی ووکیبلری بہت اچھی ہوتی ہے. بالکل. آپ کی اسپیلنگ چاہے آپ انگلش کی پڑھیں تو اسپیلنگ بہت اچھی ہوتی ہے، اردو کی بھی. اب میری جو بڑی بہن ہے تو ان کو اتنا شوق نہیں تھا، تو ان کو کبھی بھی جیسے ابھی بھی وہ مطلب لکھتی ہیں اردو میں تو ان کی کافی مسٹیکس ہوتی ہیں کیونکہ انہوں نے کبھی مطالعہ ان کو شوق نہیں تھا. تو میری الحمدللہ اور میرے عادت بھی غور کرنے کی، جیسے انگلش کے بھی جو پڑھا ہے تو وہ میری عادت ہے، تو میری اسپیلنگ کی کبھی، حالانکہ آج کل کی جو بچے ہیں تو کبھی وہ مقابلہ کرتے ہیں تو میری اسپیلنگ ٹھیک ہوتی ہے، ان کی جی غلط ہو جاتی ہے. صحیح ہے. تو وہ حیران ہوتے ہیں کہ آپ کی اسپیلنگ کیسے ٹھیک ہوتا ہے. میں نے کیسے کہ میں نے بکس پڑھی ہوئی ہے تو مجھے مطلب اسپیلنگ پہ میں خیال بھی رکھتی تھی، اپنا شوق تھا. تو اسی طرح سب سے زیادہ ایک تو آپ نے بتایا کہ بہترین دوست ہے کتاب، انسان بور نہیں ہوتا، کہیں بھی بیٹھ کے پڑھ لے. اور بچوں کو اس لیے کرنا چاہیے کہ اسپیلنگس کا اور جو ان کو لکھنے کا جو ہوتا ہے تو اس میں ان کا بہت ڈویژن بڑھتا ہے. تو اس لیے میں تو جی ریکمینڈ کروں گی، جب تک بچے کافی چھوٹے تھے تو میں ان کو دلاتی تھی، پڑھتے بھی تھے. تو آج کل کے بچے اپنی بکس ہی پڑھیں تو یہ بھی بہت ہے. تو جیسے وہ بات ایک آپ کے جی مہمان بھی کہہ رہے تھے کہ بچے زیادہ مطلب آن لائن سرچ، اور ہاں اور ایک جو آپ کہتے ہیں کہ آن لائن بوسٹ کا وہ مزہ نہیں ہے جو کتاب کی خوشبو ہے کتاب کا، وہ جی آن لائن بکس مجھے تو بالکل نہیں پسند آتی آن لائن بکس. صحیح. اچھا بہت لوگ جیسے ہیں کہ سورہ ملک ہے، سورہ واقعہ جو رات کو سونے سے پہلے مطلب یہ آن لائن ہی جا کے پڑھتے ہیں. نہیں، میں مطلب قرآن پاک لے کے ہاتھ میں لے کے پڑھتی ہوں، مجھے اس کا مزہ آتا ہے. مجھے وہ مطلب جی آن لائن میں نے کبھی نہیں پڑھی. اور ابھی تو یہ بھی سوچے کہ ہاتھ میں پکڑنے کا، دیکھنے کا، چھونے کا وہ تو ثواب بھی ایڈڈ ہو گیا، لیکن پھر مجھے ہاتھ میں کوئی بھی کتاب مجھے آن لائن اچھی نہیں لگتی، مجھے ہاتھ میں پکڑ کے پڑھنے میں اچھا لگتا ہے. چلے ماشاءاللہ، آپ وہ کتابوں کا ذوق و شوق یہ خوبصورت چیز ہے، اسی کا ہم ذکر بھی کر رہے ہیں. تو اگر میں اس کو آخری سوال آپ سے بھی یہ کروں کہ کوئی ایک فیورٹ ترین آپ کی کتاب جس کو آپ مینشن کرنا چاہیں. فیورٹ ترین کتاب تو میری قرآن پاک کی ہے، جس کا مجھے شوق ہے ماشاءاللہ، پڑھنے کا، پڑھانے کا، سیکھنے کا، سکھانے کا، یہ مجھے شوق ہے. یہ بھی زیادہ یہی ہے. اس کے بعد میری جو فیورٹ کتاب ہے فیضان سنت ہے، مولانا الیاس قادری صاحب، وہ میں نے پڑھی ہے. وہ مجھے اس کے بعد پھر وہ مجھے پسند ہے. نماز کے حکام انہوں نے لکھے ہیں، وہ بہت اچھی کتاب ہے، بہت اچھے. اور ان کی نماز کے سے بھی ہر طرح کے ان کے بہت جی ڈیٹیل میں ہے. تو وہ جی ہے میرے پاس. اس طرح کفر کلمات کے ساتھ سوال جواب جو ان کی بہت اچھی بک ہے، وہ ہر ایک کو پڑھنی بھی چاہیے، ہر گھر میں ہونی بھی چاہیے. وہ میں نے پڑھی، وہ میرے پاس ہے. تو یہ والی کلیکشن ہے میرے پاس. چلیں جی ماشاءاللہ، بہت شکریہ، آپ ہمیشہ کی طرح شامل ہوئی ہیں. اپنے پسندیدہ کتب کا بھی آپ نے ذکر کیا، جزاکم اللہ خیراً. نیکسٹ کالر ان کی طرف چلتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. اچھا نیکسٹ کالر، ان کے بعد ان کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے ابھی ٹی وی آن کیا تو میں نے دیکھا کتاب کا ٹاپک ہے. جی جی. تو یہ تو میں کہے تو سب سے لوگ خزانوں کے پیچھے پھرتے ہیں، تو سب سے بڑا خزانہ اچھی کتاب ہے. اور سب سے اچھی دوست یعنی جو ہے کمپنی لوگوں کی اتنی وہ ہوتی ہے، تو یہ بھی سب سے اچھا دوست اچھی کتاب. بے شک. اور پھر آپ نے پڑھا کیا ذوق اپنے زندگی کے اندر، کیا شوق سے پڑھتی رہی آپ؟ میں تو لا کیا، تو لا کا پڑھتی رہی. صحیح ہے. اور پھر اس کے بعد میرے ہسبینڈ میں بھی ڈاکٹر تھے، پھر اس کے بعد جب ریٹائر ہوئے تو
उन्होंने बहुत सारी मेडिकल पे बुक्स लिखी, हालांकि उर्दू में लिखना इतना वो होता है अपनी कम्युनिटी के लिए, उन्होंने बहुत काम किया, बहुत सारी किताबें लिखी। अच्छा, हाँ जी, तो अभी तो वो फिर बीमार हो गए वो, तो वो इतने, मेरे तो कपबोर्ड भरे हुए हैं हमारे घर में, तो पूरी लाइब्रेरी है, कोई भी आता है फिर उनको मैं गिफ्ट करती हूँ उनकी बुक्स। तो आप जो है वो दूसरों को गिफ्ट कर रही हैं, हमारा कभी नहीं कोई आपने ख्याल किया? नहीं, आपको भी पोस्ट कर देंगे। चलें, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। तो अगर कोई एक किताब आपकी फेवरेट अगर मैं कहूँ तो? वो तो मेरे जो हस्बैंड ने किताबें लिखी हैं वो बहुत अच्छी हैं, वो कभी आपको फिर भिजवा देंगे। और वही जो बात है, पहले बहिश्ती ज़ेवर वगैरह हमारी अम्मी होती थी, तो उस वक्त वो किताबें हुआ करती थी, वो पढ़ा करते थे, अक्सर हमारे घर में हुआ करती थी। तो उसमें भी सब इतनी अच्छी, मतलब सब सलीके से बच्चियों का किस तरह, उसमें हर चीज वो उसके मुताबिक थी ना। सही है। और अभी तो मैं तो ज्यादातर कुरान और इसके ही सारा तफसीर और ये चीजें पढ़ती हूँ, उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, उसमें ज्यादा टाइम देती हूँ अभी। चले माशाल्लाह। हाँ, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। आप भी शामिल हुई हैं, आपने भी अपना जो है वो एक ज़ौक़ का भी इजहार किया है, माशाल्लाह बड़ी खुशी की बात है। आप ख़ुद भी जो है वो पढ़ती भी रही हैं, साथ आपके हस्बैंड माशाल्लाह उन्होंने किताबें लिखी भी हैं। तो बस ये भी एक बड़ा अलमिया आजकल जो है ना वो बस यही रह गया है कि लोग जो है वो तोहफ़ा ही पसंद करते हैं, किताब को ख़रीदने की आदत वो भी कम से कम तर होती चली जा रही है। तो इंशाअल्लाह मेरी ये दुआ है कि अल्लाह पाक जो उन्होंने काम किया है उसको मज़ीद नशर होने में, उसको फैलाने में जो है वो उसके अंदर बरकतें शामिल हो जाए। बहुत शुक्रिया, आप शामिल हुई हैं। अच्छा, किताब के हवाले से ही बात है। अच्छा, एक ये तो वो है जो मतलब हम मुख्तलिफ़ हमने बातें की हैं मुख्तलिफ़ हवालों से कि लोगों ने जो लिखा और जो कुछ कॉमन चीज़ें लिखी जाती, कुछ लोगों ने हट के लिखा, उनको हमारे यहाँ जो है वो शजरे ममनुआ समझा जाता है। उनको पढ़ना, उनका मुताला करना जो है वो भी उसको अजीब व गरीब समझा जाता है। तो मैं उस वक़्त से दौरान तलब इल्मी यही कोशिश होती कि मुख्तलिफ़ जो भी है सामने, उसमें चाहे मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी हूँ, अल्लामा नियाज़ फ़तेहपुरी थे, इसी तरह इसके उनकी मन्नो यज़दां, और इसी तरह और बहुत सारे नाम हैं। मैं कई नाम अब भी जो है वो ज़िक्र करते हुए भी, यानी चूँकि ये वो लोग हैं हमारे यहाँ के जिनको पढ़ना, जिनके बारे में बात करना वो भी एक मायूब या उसको मना समझा जाता है। जबकि मेरे ख़याल के मुताबिक या मैं जितना एक कुछ समझा हूँ को उसमें यह है कि ला तंसुर इला मन क़ाला वंसुर इला मा क़ाला। इंसान थोड़ा सा, ज़ाहिर है आप शऊर की उस मंजिल तक पहुँच जाते हैं कि जिसमें आपको पता होता है कि आपने किसी भी किताब से क्या लेना है, क्या छोड़ना है। डॉक्टर बेकन एक बड़े मशहूर जो है वो मगरबी दानश्वर गुज़रे, उनका एक कौल बड़ा दिलचस्प है। उन्होंने कहा कि जो शख्स फ़लसफ़ा जो है वो उसको थोड़ा सा इल्म जब उसको हासिल हो जाता है ना, फ़लसफ़े का थोड़ा सा इल्म उसे हासिल होता है। आप बहुत सारे फ़लसफ़ी हैं, उनको जब पढ़ना शुरू करते हैं, आजकल तो एक फ़ैशन भी है, तो जब आप थोड़ा सा फ़लसफ़े का इल्म हासिल करते हैं तो इंसान दहरिया बन जाता है। लेकिन जब वो फ़लसफ़े की गहराइयों में उतर जाता है और उसको अच्छी तरह से समझता है तो फिर वो एक मज़बूत किस्म का मज़हब परस्त बन के सामने आता है। तो आप जब तक किसी इल्म की तह के अंदर जाते नहीं हैं तो फिर आप किनारे पे खड़े हो के आप कहते हैं कि जी बस जो है ना मैंने ये पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, और उसके आप मुख्तलिफ़ तरीके से बंदिशें करते हैं, तो फिर इंसान अपने उस खोल के अंदर बंद रह जाता है और उसके जहन के अंदर वुसअत नहीं आती। और आज मसला यही है कि हम ना, एक तो है ना कि जब कहीं जाते भी हैं, कुछ पढ़ने की भी कोशिश करते हैं तो एक खोल के अंदर बंद होके, तो उसकी वजह से हमारे जो जहन की वुसअतें हैं, जो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं वो सामने नहीं आ पाती। लेकिन बहरहाल अपना अपना हर बंदे का मुताला का ज़ौक़ है और उसका आपने ज़िक्र किया। मैं सैयद खुर्शीद अहमद गिलानी, मैंने उनका ज़िक्र किया था कि मेरे दौरान तलब इल्मी और अब भी मुझे उनकी किताबें जो है वो लुत्फ़ देती हैं। मैं जब भी पढ़ता हूँ, मैंने कहा ना उर्दू अदब मेन चीज़, एक उर्दू अदब और उसके अंदर भी एक पैगाम भी हो, एक ख़ूबसूरती भी हो। जो भी उर्दू अदब से ज़ौक़ रखने वाला हो या फिर कुछ इल्म हासिल करने वाला हो, हर हवाले से बड़ी दिलचस्प ये तहरीर है। ये तब से मेरे पास महफूज है और मैं इसको बार बार देखता भी रहता हूँ, मैं दुआ गो भी रहता हूँ। आप भी सुनेंगे, आपको इंशाल्लाह इसमें लुत्फ़ आएगा। एक और कॉलर है, उनको साथ में शामिल कर लेता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जनाब, कौन सा बात कर रहे हैं? यूनुस। जी जी यूनुस साहब फरमाइए। जी
جی آپ لائیو میں بات کیجئے، آپ بھی کتاب پڑھنے کا ذوق رکھتے ہیں؟ بات کر رہا ہوں، آپ نے آپ کتاب کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ جی جی، ٹی وی کی آواز بند کر لیجئے، آسانی ہو جائے گی ذرا۔ جی اچھا، آپ کتاب کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو میں نے سوچا میں بھی کچھ کہوں۔ ضرور کہیے۔ میں بھی بچپن سے کتابیں پڑھتا ہوا، آج تک پڑھتا رہتا ہوں، اور میں نے کتابیں بھی لکھی، مگر افسوس کے بات یہ کہ پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے اس کو ہم چھپا سکے۔ تو آپ کیا پہلے تو یہ بتائیے پڑھنے میں کیا ذوق رہا، پھر یہ بتائیے کہ لکھا کیا؟ میں نے صرف دین کے بعد لکھا ہے۔ صحیح ہے، تو پڑھنے میں دین کے الفابیٹس، آپ ڈچ میں بولے الفابیٹس، یعنی بنیادی جیسے اس پر جیسے آ کے بارے میں، اللہ کے بارے میں لکھا، یا اور کوئی کے بارے میں لکھا جو آپ آ پر ہو، ای پر ہو، جیسے آپ لوگ کہے۔ اسی طرح سے میں نے بہت سے شاید 1000 صفحہ لکھا ہے، مگر چھپا نہ سکا۔ تو پڑھنے میں آپ کو کون سی زیادہ پسندیدہ کتب رہیں؟ ہمیں کتاب میں بہت سی کتابیں میں زیادہ تر دینی کتاب پسند ہے۔ صحیح ہے، ہمیں قرآن پسند ہے، حدیث پسند ہے، ہمیں ناول وغیرہ یہ نہیں۔ صحیح ہے، صحیح ہے، چلے ماشاءاللہ۔ تو کوئی ایک آپ کی فیورٹ کتاب، کوئی تفسیر کی یا حدیث کی یا سیرت کی یا تاریخ کی؟ ابن کثیر میرا فیورٹ کتاب ہے۔ ابن کثیر، چلیں جی ماشاءاللہ، آپ نے پڑھا بھی لکھا بھی، اللہ پاک آپ کو صحت تندرستی سلامتی عطا فرمائے، یہ سلسلہ آپ کا اسی طرح جاری و ساری رہے۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیراً۔ حالیہ تفاسیر کے اندر جو اگر ابن کثیر انہوں نے جس طرح ایک ڈیٹیل کے ساتھ لکھا، علامہ غلام رسول سعیدی انہوں نے جس طرح جو ہے وہ تفسیر تبیان القرآن لکھی، یا پھر شرح صحیح مسلم لکھی، اس کو مطلب اکراس پوری ایک امت کے اندر خاص طور پہ اردو سمجھنے والوں نے اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا۔ اس طرح اور بہت سارے نام ہیں۔ سیرت کے اندر ایک بڑی مختصر سی کتاب تھی، علامہ مناظر احسن گیلانی ان کی ایک کتاب تھی، اس کے جو ابتدائی جملے ہیں سیرت پہ، وہ پہلی 2-3 لائنیں ہی کمال کی لائنیں ہیں، اور وہ بڑی خوبصورت جو ہے وہ اس کے اندر تحریر ہے۔ اسی طرح مطلب مختلف کتب ہیں۔ ہمارے ہاں وہی مسئلہ ہے کہ ایک آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کون سی کتاب پڑھ رہے ہیں، اسی سے اپنا جو ہے وہ آپ اندازہ لگاتے ہیں۔ میں جو ایک تحریر آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، اس کے اندر اردو ادب کی جو ہے وہ خوبصورتی بھی موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بڑا خوبصورت پیغام بھی موجود ہے۔ ان کی کتاب ہے قلم برداشتہ، اور اس کے اندر انہوں نے یہ تحریر کیا کہ سید خورشید احمد گیلانی لکھتے ہیں کہ شیخ ابو القاسم قشیری علیہ رحمہ نے اپنی مشہور کتاب رسالہ قشیریہ میں حلقہ صوفیاء کے امام حضرت جنید بغدادی سے ایک روایت نقل کی ہے کہ میرے ماموں اور مرشد شیخ سری سقطی علیہ رحمہ نے کئی بار اس خواہش کا اظہار کیا کہ کاش میری موت بغداد سے باہر واقع ہو اور میں کسی اجنبی گاؤں کے قبرستان میں دفن کیا جاؤں، اور میں یہ اس لیے چاہتا ہوں کہ کہیں میری قبر مجھے قبول کرنے سے انکار نہ کر دے اور میں رسوا ہو جاؤں۔ یہ لرزا دینے والی بات اس شخص نے کہی جس کے تقوی، نیکی، قرب الہی اور پاک بازی کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جنید بغدادی جیسا صوفی اور زاہد ان کا مرید تھا، جس کا نام تصوف اور تقوی کے ہم معنی اور دنیا کے لیے ضرب المثل بن چکا ہے۔ یہ بات وہ شخص کہہ سکتا ہے کہ جسے اپنے عمل پر ناز نہ ہو بلکہ خدا کے فضل پر اعتماد ہو، جسے اس کا احساس ہو کہ خدا کے ہاں کسی کی شخصیت نہیں بلکہ اس کی نیت دیکھی جاتی ہے، جو بخوبی جانتا ہو کہ رب کی بارگاہ میں چہرہ نہیں رویہ مقبول ہوتا ہے، اور جو یہ ادراک رکھتا ہو کہ دنیا میں نقاب کام دے بھی جائے تو آخرت میں مگر ہر حجاب اتر جائے گا۔ انسان زندگی کی دوڑ میں اس قدر تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے کہ اسے پیچھے پلٹ کر دیکھنے کی بسا اوقات فرصت نہیں ملتی، یا وہ ایسی زحمت گوارا نہیں کرتا، یا پھر اسے بلا ضرورت سمجھتا ہے۔ ایک انسان اپنے علم کے زور پر لوگوں کو اپنا پیروکار بنا لیتا ہے، دلائل کے زور پہ وہ بڑے بڑوں کو مسحور کر لیتا ہے، نکتہ آرائیوں اور سخن سنجیوں سے ایک زمانے کا دل مول لیتا ہے،
اور حسن کلام سے عوام کو غلام بنا لیتا ہے۔ اسی طرح کوئی تصوف کی مسند سجا کر لوگوں کی عقیدتوں کا مرکز بن بیٹھتا ہے، ہاتھ میں تسبیح لے کر لوگوں کے جذبات کشید کرتا ہے، عبا اور کبا میں ملبوس ہو کر اپنی بزرگی کا سکہ جماتا ہے، منموہنی باتوں سے آنے والے کا دل لبھاتا ہے، اور مسکین سی صورت اور یتیم کی شباہت بنا کر دنیا سے اپنی بے نیازی کا اشتہار دیتا ہے۔ اور ایسے ہی ایک آدمی لوگوں کی معاشی مجبوریوں کا استحصال کر کے سیاست میں قدم رکھتا ہے، شب و روز گلا پھاڑ کر اپنے اخلاص کے دعوے دہراتا ہے، اسٹیج پہ آ کے اپنا سب کچھ اپنے مشن اور عوام کے لیے لٹا دینے کا اعلان کرتا ہے۔ مسند نشین کو پہنچا ہوا بزرگ، خدا رسیدہ صوفی، راہ طریقت کا سالک اور کامل و برگزیدہ شیخ مان لیتے ہیں، اپنا پیٹ کاٹ کر اس کا لنگر چلاتے ہیں، اپنا آپ بھول کر اسے یاد کرتے ہیں، دل ہی دل میں اس کا تصور باندھتے ہیں، دنیا بھر میں اس کے تذکرے اور چرچے پھیلاتے ہیں، اس کی کرامات سے اپنا گرد و پیش سنوارتے ہیں، اور جوک در جوک حاضر ہو کر اس کی خانقاہ کی رونق بڑھاتے ہیں۔ سیاستدان کو اپنی امیدوں کا مرکز ٹھہراتے ہیں، اس کی قسموں کا اعتبار کھاتے ہیں، اس کی مورتی دل کے مندر میں سجاتے ہیں، ملک بھر میں اس کے بینر لہراتے ہیں، گلی کوچوں میں اس کے نام کے ہنگامے اٹھاتے ہیں، اس کی باتوں کو ہر جگہ پھیلاتے ہیں، اس کی خاطر جیل جاتے اور کوڑے سہتے ہیں۔ عوام پورے اخلاص کے ساتھ عالم کا، پیر کا اور سیاستدان کا ساتھ نبھاتے ہیں، لیکن آدمی کو اول تو ہر وقت ورنہ کسی نہ کسی وقت اکیلے بیٹھ کر اپنے آپ پر نظر ضرور ڈالنی چاہیے کہ کیا میں واقعی وہی ہوں جو نظر آتا ہوں؟ اگر معاملہ اس کے برعکس ہو تو یہ دھندے مجھے دنیا میں تو کام دے جائیں گے، آخرت کے پھندے سے مجھے کون چھڑائے گا؟ کہا جاتا ہے کہ ایک بزرگ نے کسی فاحشہ سے کہا کہ تجھے خدا کا خوف نہیں کہ تو بن ٹھن کر لوگوں کو اپنے جال میں پھانستی اور اپنا مطلب نکالتی ہے؟ تو فاحشہ نے پلٹ کر اس ظاہری شکل و صورت والے بزرگ شخص کو یہ کہہ کر حیرت و ندامت کے دریا میں غرق کر دیا، میں جو کچھ ہوں وہی نظر بھی آتی ہوں، مگر یہ فرمائیے کہ آپ جس طرح نظر آتے ہیں کیا فی الواقع ویسے ہی ہیں؟ انسان اگر گاہے گاہے یہ جائزہ لیتا رہے تو بے اختیار اس کے منہ سے نکلے گا کہ اے میرے اللہ میرا بھرم رکھ لے، ورنہ منظر کس قدر شدید اور کانٹوں کی باڑھ کی طرح سینے میں آنے والا لمحہ کس قدر تکلیف دہ ہوگا کہ خدائے ذوالجلال کسی عالم، کسی پیر اور کسی سیاستدان کے سارے منصوبے اور راز ان کے چاہنے والوں کے سامنے کھول کے رکھ دے گا کہ اس کی نکتہ آرائی کے پیچھے کیا تھا، اس کی ابا اور قبا میں کیا چھپا تھا، اور اس کے دعووں اور نعروں کی حقیقت کیا تھی۔ اس منظر کا تصور کر کے انسان کی ساری سخن سازی، اس کی تقوی ترازی اور اس کی سیاست بازی جھاگ کی طرح بیٹھ جاتی ہے کہ میں اپنے چاہنے والوں، حلقہ بیت میں بسنے والوں اور ووٹ دینے والوں کا نفس منہ سے کس منہ سے سامنا کروں گا، جب بے نیاز خدا میرے چہرے سے ایک نقاب سرکاتا اور پیروکاروں سے کہتا جائے گا کہ لو پہچان لو، یہ ہے وہ غزالی زماں اور رازی دوراں، یہ ہے وہ جنید وقت اور بایزید عصر، اور یہ ہے وہ قائد عوام اور محافظ جمہوریت۔ یہ سوچ کر کلیجہ منہ کو آتا ہے کہ 100 سال کی گزری زندگی اس ایک لمحے کی تاب نہ لا سکے گی، زندگی بھر کی سجدج اس الہی فیصلے کی گھن گھرج کے سامنے مان پڑ جائے گی، اور ساری دنیا کی سخنوری ایک ہی نقاب الٹنے سے دھری کی دھری رہ جائے گی۔ اے میرے اللہ، اے میرے فضل عمیم والے رب، اے کریم و رحیم خدا، اے ستار العیوب پروردگار، میں تیری چشم پوشی کا منتظر ہوں اور تیری ڈھانپ دینے کی سنت کا آرزو مند ہوں۔ بھلا یہ کس انسان میں حوصلہ ہے، خواہ وہ کتب ہو یا ابدال، شمس العلماء ہو یا خطیب لاسانی، شیخ المشائخ ہو یا صاحب سجادہ، قائد انقلاب ہو یا رونق مسند حکومت، کہ وہ منظر دیکھ پائے جب بڑے بڑے عالموں کے فلسفے روکے جا رہے ہوں گے، جب بڑے بڑے خطیبوں کی زبانوں کو آگ سے داغا جا رہا ہوگا، جب بڑے بڑے پیروں کے جبے
چھیتڑے بنا کر ہوا میں لہرائے جا رہے ہوں گے، جب بڑے بڑے صوفیوں کی تسبیح کے دانے ایک ایک کر کے بکھیرے جا رہے ہوں گے، اور جب بڑے بڑے قائد انقلاب اپنا اپنا نقاب الٹے جانے کے انتظار میں کھڑے ہوں گے، اے اللہ میرا بھرم رکھ لینا، اے اللہ میرا بھرم رکھ لینا۔ ناظرین کرام، اگر ہم مطالعہ کریں یہ ہمارے لیے بہت مفید ہے، اور کتاب کے ساتھ تعلق ہمارے لیے بہت ساری پرتیں کھولتا ہے۔ انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں کتاب کے حوالے سے مختلف کتابیں انشاءاللہ ریکمنڈ بھی کریں گے۔ ابھی چونکہ شب جمعہ ہے، آئیے مل کے دعا کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تحل بها العقد وتفك بها الكرب، صلاة تكون لك رضا ولحقه أداء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصل عليه. اللهم ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اے الہ العالمین، میرے پاک پروردگار، الہ العالمین تیرا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ الہ العالمین تو ہمیں ہر طرح سے نوازتا ہے، ہم پھر بھی ناشکری کرتے رہتے ہیں۔ میرے مالک، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ ہمیں دنیا اور آخرت کے اندر ہر طرح کی ذلت و رسوائی سے محفوظ رکھ۔ اے الہ العالمین، میرے پاک پروردگار، تیرے یہ بندے تیری بندیاں اعتماد کرتے ہیں، بھروسہ رکھتے ہیں، دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، التجاؤں کے لیے کہتے ہیں، میرے اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے راز جانتا ہے، سب کی نیک دلی حاجات کو پورا فرما دے، سب کی ہر طرح کی مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل فرما دے۔ اور میرے پاک پروردگار، ہمیں اپنی دنیا بنانے کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کی فکر کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ میرے مالک، جتنی اچھی اچھی باتیں ہم کرتے سنتے ہیں، الہ العالمین ویسے ہی اچھے اعمال کرنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرما۔ ہماری موجودہ اور آئندہ آنے والے نسلوں کے دین اور ایمان کی حفاظت فرمانا۔ اور اے میرے کریم آقا، اے میرے پاک پروردگار، اے غفور الرحیم، اے رحمان الرحیم، اے ستار العیوب، جس طرح تو نے اس دنیا کے اندر عیبوں کو چھپایا ہوا ہے، میرے پاک پروردگار روز الہی بھی ہر طرح کی رسوائی سے حفاظت عطا فرمانا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ فصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ کل پروگرام جستجو میں دوبارہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔